अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आज एक और न्यू नावल के साथ हाजिर हूँ। नावल का नाम है दिल का रिश्ता बाय हुस्न कमल और ये कंप्लीट नावल है। तो चलें शुरू करते हैं। टीचर सबसे पूछ रही थी कि बड़े होकर क्या बनोगे। जब राइब से पूछा गया तो उसने खड़े होकर उदास लहजे में कहा, टीचर, किसकी किस्मत पहले से तय कर दी कि ओ भला क्या बन सकता, मैंने तो घर जमाई ही बनना है। उसका जवाब टीचर और बाकी तमाम स्टूडेंट्स को हैरान कर गया था। क्या मतलब? वो जी निगाहों से तक रही थी। मुझे अडॉप्ट इसीलिए किया गया है, वो 8वीं जमात का तालिब इल्म नायत रंजीदा अंदाज में गोया हुआ। इसकी बात पर पूरी क्लास हैरान और परेशान थी, क्योंकि वो कोई आम लड़का नहीं था। वो तो खातून अब्रिश मलिक का बेटा था। वो अब्रिश मलिक जिसका कारोबार मुल्क और गैर मुल्क दोनों में फैला हुआ था, जिनके अपने आइलैंड थे, जिनकी जायदाद का हिसाब लगाना मुमकिन न था। सिला उसकी बात सुन गुस्से से तिलमिला उठी थी। राइब तुम्हारा फ्यूचर हस्बैंड है? सना हैरत के गोते खा रही थी। वो सिला से सवाल किए बगैर न रह सकी। नो वे, ये इडियट पागल हो गया जब से उसे पता चला कि मॉम ने इसे अडॉप्ट किया है। मैं सिला अबरिश मलिक इस यतीम से शादी करूंगी। हो क्या गया है तुम्हारी सोच को? सिला हकारत भरी नजर राइब पर डालते हुए मगरूर अंदाज में गोया हुई। 15 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा तुम्हारा है। हानिया के कहते ही नदीम के पसीने छूटे थे। हानिया ने मानो इसके सर पर बम फोड़ा था। वो खुद भी बहुत परेशान नजर आ रही थी। क्या कहा तुमने अभी? वो बेयकीनी सी कैफियत में आंखें फाड़कर दोबारा इस्तफसार करने लगा। उसे अपने कानों की समात पर एतबार नहीं हो रहा था। नदीम, मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बार हानिया की आवाज़ बाहर आई थी। क्या बकवास कर रही हो? तुम जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? इसकी आसान खता हुए थे। हानिया की बात सुन वो चेहरे पर आने वाले पसीना साफ करते हुए अपने इर्द गिर्द दीगर स्टूडेंट्स को देखने लगा। वो दोनों इस वक्त यूनी की कैंटीन में मौजूद थे। उसे फौरन ही खौफनाक हुआ था कि किसी ने हानिया की बात सुन तो नहीं ली, लेकिन सबको अपनी अपनी मसरूफियात में मगन देख वो दोबारा हानिया की तरफ मुतवज्जो हुआ था। दबी आवाज में दांत पीसते हुए गुस्से से कहने लगा, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। मुझे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा। जब से पता चला है मैं पागल सी हो गई हूँ। तुम प्लीज़ निकाह करो मुझसे, वो भी जल्द से जल्द। वो रोआन सा लहजे में आहिस्तगी से मिन्नती अंदाज में गोया हुई। मैं कैसे मान लूँ ये मेरा बच्चा है? तुम जैसी लड़कियां न जाने कितनों के साथ मुंह काला करती हैं। खुदा जाने किसकी गेंद तुम मेरे सर बांध रही हो। मैं सिर्फ एक बार वैलेंटाइन डे पर बैठा था, और वो भी तुमने खुद मुझे अपनी जानब राग़िब किया था। इन 3 महीनों में तुमने न जाने कितनों के साथ अपनी रातें रंगीन की हैं। नदीम एक प्ले बॉय था। वो एक अमीर खानदान से तल्लुक़ रखता था। उसके वालिदैन पाकिस्तान के जाने माने एक्टर थे। वो पूरी यूनी में इसी वजह से काफ़ी फेमस था। हानिया जब से यूनी में दाखिल हुई थी तब से नदीम की इस पर निगाह थी। 3 साल तक वो हानिया को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा। उसकी मोहब्बत के झूठे दावे हानिया को अपनी जानब राग़िब करने में कामयाब हो गए थे। वैलेंटाइन डे की रात उसने पूरा एक प्लान खेला था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी के बहाने वो हानिया को गेस्ट हाउस ले आया था, जहाँ जोर शोर से लड़के लड़कियां गानों की बीट पर नाचते हुए नजर आ रहे थे। कुछ ड्रिंक करने में मसरूफ थे, कुछ खाने पीने और कुछ बातों में मगन थे। लड़कियों के लिबास नायत ही नाजेबा थे, जिन्हें देखकर आनिया को शर्म महसूस हो रही थी। वो बार बार हॉस्टल जाने की जिद कर रही थी, मगर नदीम ने जबरदस्ती उसे रोक रखा था। वो इसके नापाक इरादों से न अनजान सिर्फ इस कदर रखने के लिए इस पार्टी का ऐसा बन रही थी। नदीम इसके लिए जूस में नशे की दवा मिला कर ले आया था। जूस पीते ही उसे सब कुछ धुंधला धुंधला नजर आने लगा। अचानक चक्कर आना शुरू हो गया। वो लड़खड़ाने लगी तो फौरन नदीम ने संभाली और उसे रूम में ले गया। आनिया को जब सुबह होश आया तो वह बरन हालत में बेड पर पड़ी थी। ये देख उसके पाँव से जमीन निकल गई। वो तेजी से पास रखी चादर में खुद को लपेट कर अपने कपड़े ढूंढने लगी। ओह, तुम उठ गई। नदीम नहा कर निकला था। इसके चेहरे पर इस कदर अत्मीनानी छाई हुई नजर आ रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जबकि आनिया की तो पूरी दुनिया ही एक रात में उजड़ गई थी। ये सब क्या किया? मैं यहाँ कैसे आई? मेरे कपड़े कहाँ हैं? हर गुजरते लम्हे के साथ वो पागल होती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि कल रात उसकी इज्जत का मार कर दी गई है। वो तड़प कर चीखते हुए पूछने लगी, अरे अरे, इतना चीख क्यों रही हो? वो रहे तुम्हारे कपड़े, तुमने ही तो फेंके थे, उल्टा मुझे भी।
وہ کہتے کہتے سر جھٹک کر خاموش ہو گیا تھا۔ شٹ اپ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کیا کیا کل رات تم نے میرے ساتھ؟ اس کی آنکھوں سے پورا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ میں نے؟ واہ میڈم، میں نے کچھ نہیں کیا تمہارے ساتھ، الٹا تم نے کیا ہے۔ تم نے دعوت دی تھی مجھے، میں تو لڑکا ہوں، بیٹھ گیا، اب مجھ پر مت چیخو۔ اوکے۔ وہ ٹاول کو بیڈ پر پٹک کر غصے سے کہتا ہوا شرٹ پہننے لگا۔ مجھے کچھ یاد کیوں نہیں آ رہا؟ وہ سر پکڑ رہی تھی۔ اس کا یہ جملہ سن ندیم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ بکھر آئی۔ آئے گا بھی نہیں، ڈوز بہت ہائی تھا بیبی۔ اچھا چلو رونا بند کرو، میں تمہیں روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا، تم تو میری جان ہو۔ محبت سے چولہا ہے میں کہتا ہوا جب وہ آنیا قریب آ کر اس کی آنسو صاف کرنے کی نیت سے ہاتھ آگے بڑھاتا ہے تو وہ فوراً اس کا ہاتھ غصے سے جھٹک دیتی ہے۔ ٹچ مت کرنا مجھے، تم نے مجھے ناپاک کر دیا، مجھے گنہگار بنا دیا، میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ اور میرے والدین؟ وہ تڑپ تڑپ کر روتے ہوئے بولی۔ اس کا کہا جملہ کہ میں اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گی ندیم کے دل پر آ لگا تھا۔ ایک دو ثانیوں کے لیے وہ بھی شرمندگی کی اتھاہ گہرائیوں میں اتر گیا۔ یہ پہلی بار تھا جو کوئی لڑکی اس کے سامنے اس قدر تڑپ رہی تھی، ورنہ یہ رنگین راتیں اس کے لیے نئی بات نہیں تھی۔ پھر ندیم کی ہمت ہی نہ ہوئی مزید اس سے کچھ کہنے کی، اس لیے پاس رکھی چیئر سے اس کے کپڑے اٹھا کر بیڈ پر رکھتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ اس دن کے بعد سے آنیا ایک ہی ضد پکڑ کر بیٹھ گئی کہ مجھ سے نکاح کرو۔ ندیم ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ اور 3 مہینوں سے آنیا کو یہی دلاسا دے رہا تھا کہ اس کے والد شوٹنگ کے سلسلے میں ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، جیسے ہی لوٹیں گے وہ ان سے آنیا کے متعلق شادی کی بات کرے گا اور دھوم دھام سے پوری دنیا کے سامنے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی دلہن بنائے گا۔ مگر 3 مہینے گزرنے کے بعد ہانیہ آج اسے اپنے پریگننٹ ہونے کی اطلاع دے رہی تھی۔ ایک لفظ اور کہا تو زبان کھینچ لوں گی، میں کوئی ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتے ہو۔ اس رات ضرور تم نے میرے جوس میں کچھ ملایا تھا، ورنہ یہ سب کبھی نہ ہوتا۔ اب شرافت سے مجھ سے نکاح کرو، ورنہ میں تمہارے گھر آ کر تمہارے والدین کو سب بتا دوں گی۔ اپنے کردار پر ندیم کو انگلی اٹھاتا دیکھ وہ غصے سے چنگاڑتے ہوئے کھڑے ہو کر بولی۔ اس نے اپنے ارد گرد بیٹھے دیگر اسٹوڈنٹس کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اس کے چنگاڑتے ہی سب ان دونوں کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ آہستہ بولو، سب دیکھ رہے ہیں، اپنی نہیں تو میری عزت کا خیال کرو، میں تمہاری طرح ایک معمولی سے دردی کا بیٹا نہیں ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے آنیا کو غصے سے دیکھ لہجے میں حقارت بھرے آہستہ سے بولا۔ چلو تم میرے ساتھ۔ وہ سب کے سامنے اس کا بازو پکڑ کر باہر کی جانب چل دیا۔ چھوڑو مجھے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر مقابل کی پکڑ کافی مضبوط تھی، وہ نازک سے اس سے اپنا ہاتھ نہ چھڑا سکی۔ کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چھوڑو۔ وہ مسلسل احتجاج کر رہی تھی، مگر ندیم اس نازک سی لڑکی کے احتجاج کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا۔ اس نے اپنی کار میں زبردستی اسے بٹھا دیا تھا۔ چپ ہو کر بیٹھو، وہ کار میں بٹھاتے ہوئے بولا۔ تم کہاں لے جا رہے ہو مجھے؟ میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دو۔ جواب دو ورنہ میں اس کار سے کود جاؤں گی۔ کود جاؤ، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو ہانیہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ کار اب تبھی رکے گی جب تم میری خاموشی سے بات سنو گی، ورنہ تم کود جاؤ، بلکہ تم کیا، میں خود بھی کود جاتا ہوں۔ اچھا ہے کہ صحیح ختم ہو جائے گا۔ ندیم کے غصے سے کہتے ہی وہ خاموش ہوئی تھی۔ ندیم نے کار ایک سائیڈ میں روک دی۔ دیکھو میری جان، ہم دونوں غلطی کر چکے ہیں، اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتے، اس لیے پلیز میری بات تامل سے سنو اور سمجھو۔ مجھے تھوڑا وقت دو، میں تو ابھی تک اپنے ڈیڈ سے ہم دونوں کے رشتے کی بات نہیں کر سکا، اس بچے کی بات کہاں سے کر۔ تم مجھے وقت تو دو تھوڑا۔ اس طرح غصے سے کچھ نہیں ہوگا سوائے معاملہ مزید خراب ہونے کے، اس نے سمجھانے والے انداز میں آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھر کر کہا تو وہ معصوم لڑکی پھر ایک بار اس مکار کے جھانسے میں آ گئی۔ تو اب کیا کروں میں؟ وہ سر پکڑ کر بلک کر روتے ہوئے بولی۔ کچھ مت کرو، بس چپ رہو۔ میں ایک کام کرتا ہوں، لندن چلا جاتا ہوں، جہاں ڈیڈ کی اس وقت شوٹنگ چل رہی ہے، وہاں جا کر انہیں تمہارے اور اپنے رشتے کے بارے میں بتاؤں گا۔ وہ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، مجھے یقین ہے وہ تمہیں میری خاطر قبول کرنے کے لیے راضی ہو جائیں گے۔ پھر میں ڈیڈ کے ساتھ آ کر تمہارے گھر والوں سے رشتہ مانگ لوں گا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، ہم شادی کے مضبوط بندھن میں بندھ جائیں گے، پھر میں اپنی اولاد کو اپنا نام دے سکوں گا، ہم ہنسی خوشی آگے کی زندگی گزاریں گے، بس مجھ پر تھوڑا سا اعتبار کر لو۔ ندیم نے اسے اعتبار دلایا تھا کہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہانیہ کے لیے اس پر اعتبار کرنا آسان نہیں تھا، خاص طور پر تب جب وہ ایک بار پہلے بھی اس مکار انسان پر اعتبار کر کے دھوکہ کھا چکی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی اور حل بھی تو نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایک اندھیری راہ پر چل نکلی تھی جس پر روشنی کے آثار دور دور تک نظر نہیں آ رہے تھے۔ تم مجھے دھوکہ تو نہیں دو گے نا؟ وہ پر امید نظروں سے تکتے ہوئے استفسار کرنے لگی۔
اس کی آنکھوں کے لرزتے ہوئے آنسو اور پر امید نظریں ایک لمحے کے لیے ندیم کے دل پر وار کر گئیں۔ وہ نظریں چراتے ہوئے اسباب میں سارے لانے لگا۔ میں کل ہی چلا جاتا ہوں، تم فکر مت کرو، بس صبر کرو۔ یہ ہو سکتا ہے مجھے ڈیڈ کو منانے میں تھوڑا وقت لگ جائے، مگر تم صبر سے کام لینا۔ اوکے میری جان۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ تھوڑے وقت سے مراد کتنا وقت لگے گا؟ ہانیہ نے تیزی سے مقابل کہا۔ وہ اپنے چہرے کو چھونے سے قبل ہی روک دیا تھا اور ابرو اچکا کر الجھی نگاہ سے استفسار کر رہی تھی۔ 3-4 مہینے؟ وہ دوبارہ ندیم کا کہا جملہ دہراتے ہوئے اعتراضاً گویا ہوئی۔ ہاں یار، ڈیڈ کو منانا آسان نہیں ہونے والا۔ ایک تو تمہارا بیک گراؤنڈ، اوپر سے یہ بچہ۔ وہ لبوں کو سکیڑتے ہوئے بولا۔ یاد رکھنا میں نے اعتبار کیا تم پر، یہ تمہارا بچہ ہے، اسے گالی بننے سے صرف تم بچا سکتے ہو۔ وہ جتاتے ہوئے کہنے لگی۔ ہاں ہاں بابا جانتا ہوں، وہ جھنجھلا کر کہتا ہوا دوبارہ کار سٹارٹ کرتا ہے۔ ایک ماہ تک ہانیہ سب سے اپنی پریگننسی چھپاتی رہی، مگر اس کا بڑھتا ہوا وزن اور الٹیوں نے اس کا یہ راز اس کی روم میٹس کے سامنے کھول دیا تھا۔ طبیعت کی خرابی کے سبب وہ یونی کی بھی چھٹیاں کر رہی تھی۔ تم پریگننٹ ہو؟ منیبا نے ڈرتے ڈرتے سوال کیا تھا، اسے الٹی کر کے بیڈ پر نڈال ہو کر لیٹتا ہوا دیکھ۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ یہ کیسے پریگننٹ ہو سکتی ہے؟ اس کی تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی۔ طوبیٰ فوراً ہی منیبا کو ٹوکتے ہوئے ڈپٹنے والے انداز میں بولی۔ مگر مجھے لگ رہا ہے یہ پریگننٹ ہے، جس طرح اس کی حالت ہے مجھے شک ہونے لگا ہے۔ منیبا کی بات سن ہانیہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ ایک ماہ گزر چکا تھا مگر ندیم نے پلٹ کر خبر تک نہ لی تھی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم اسے 3 سالوں سے جانتے ہیں، سوائے ندیم کے یہ کسی کو گھاس بھی نہیں ڈالتی، اور ندیم 1 مہینے سے غائب ہے، پھر پریگننٹ کیسے ہو جائے گی؟ مام بیچ کنورسیشن میں کود کر ہنستے ہوئے مزاحیہ انداز میں گوئی ہوئی۔ اس کی بات سن طوبیٰ بھی ہنسنے لگی تھی، جبکہ منیبا کی نگاہ تو پتھر کی بنی ہانیہ پر ٹکی تھی، جو اتنی بڑی بات پر بھی منہ میں دہی جمائے بیٹھی تھی۔ اس کی خاموشی منیبا کے شک کو یقین میں بدل رہی تھی۔ تم کل ڈاکٹر کے گئی تھی نا؟ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ کیوں آ رہی تھی تمہیں یہ الٹیاں؟ منیبا کسی تفتیشی افسران کی طرح تفتیش کرنے لگی۔ کچھ نہیں، بس دوائی لکھ دی ہے۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھے دھیمے لہجے میں جواب دینے لگی۔ یار تمہیں نظر نہیں آ رہا اس کی طبیعت ناساز ہے؟ کیوں اتنے سوال کر رہی ہو اس سے؟ چلو تم میرے ساتھ لائبریری چلو۔ مام نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تھا۔ یار میں تھک گئی ہوں، تم طوبیٰ کو لے جاؤ، وہ بستر پر گرتے ہوئے بولی۔ اف، اچھا طوبیٰ پیاری بہن ہوگی نا، چلو نا میرے ساتھ۔ مام کے التجائیہ انداز میں کہتے ہی طوبیٰ نہ چاہتے ہوئے بھی تیار ہو گئی تھی۔ ان دونوں کے جاتے ہی منیبا نے دروازہ اندر سے لاک کر لیا تھا۔ تم پریگننٹ ہو نا؟ وہ پھر اپنا سوال اس کے پاس کھڑے ہو کر دہرا رہی تھی۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ کیوں فالتو سوالات کر کے مجھے تنگ کر رہی ہو؟ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تمہارا؟ ہانیہ منیبا کے لائبریری نہ جانے کی وجہ جانتی تھی۔ اس کا ذہن ان سوالوں کے لیے تیار تھا۔ وہ جھنجلا کر منیبا کو ٹالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ پلیز، اگر کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتاؤ، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر سکوں۔ اس طرح پورا دن ہاسٹل کے کمرے میں پڑے رہنے سے یا ندیم کو بار بار کال کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کے کہتے ہی ہانیہ کی آنکھوں میں آنسوؤں کی لڑی لگ گئی تھی، جنہیں وہ صاف کرتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ میں پیگنٹ ہوں، بڑی مشکل سے بلک بلک کر روتے ہوئے اس نے جملہ ادا کیا تھا۔ ہانیہ کو مدد کی سخت ضرورت تھی، وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ اسے آگے کیا کرنا ہے۔ ندیم تو سنہرے خواب دکھا کر غائب ہو گیا تھا۔ ندیم کا انتظار کرتے کرتے 1 ماہ گزر گیا تھا۔ اس کی حالت لوگوں پر آشکار نہ ہو جائے، یہی ڈر ہر وقت لاحق رہتا تھا۔ منہ کو تکیے میں چھپا کر رات رات بھر روتی۔ وہ اپنی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کے والد کوئی امیر کبیر آدمی نہ تھے، وہ تو ایک ٹیلر کی بیٹی تھی۔ دکان سے اتنی آمدن ہو جاتی کہ گزر بسر آرام سے ہو سکے۔ جب پہلی بار وہ یونی کے دروازے سے داخل ہوئی تھی تو بڑے بڑے خواب آنکھوں میں لیے ہوئے تھی۔ وہ خواب جو اس کے ساتھ دن رات رہا کرتے تھے، جو اس کی آنکھوں میں بستے تھے، جو اللہ ملا وہ پر سجے رہتے تھے، ایک بہت بڑی فیشن ڈیزائنر بننے کا خواب۔ لیکن زندگی اس طرح کے بھی دن دکھائی دی ہے تو اس نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ اسے منیبا کو اپنے ساتھ ہوا پورا واقعہ بیان کر دیا۔ تم بے وقوف 4 مہینوں سے یہ چھپاتی پھری ہو، بجائے اس کے کہ ہم سے اپنی پرابلم شیئر کرتی۔ مجھے تو اسی دن شک ہو گیا تھا جب تم کینٹین میں ندیم پر چیخی تھی۔ اس کے کہتے ہی ہانیہ روتے ہوئے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ ارے میری جان، تو رو مت، تیری کوئی غلطی نہیں ہے، اس کمینے نے جال میں پھنسایا ہے تجھ معصوم کو۔ وہ تیری سادگی کا فائدہ اٹھا گیا۔ منیبا نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ اب میں کیا کروں؟ پہلے تو رونا بند کرو، ہم کل ہی ڈاکٹر کے یہاں جائیں گے اور یہ بچہ گروا دیں گے، تم پریشان نہ ہو۔ منیبا کے کہتے ہی وہ مزید رونا شروع ہو گئی۔ یہ اب ممکن نہیں رہا، میں نے ڈاکٹرنی سے بات کی تھی۔ وہ بلک کر بولی۔ تو پھر؟ اس کی بات سنتے ہی منیبا بھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ گھر میں داخل ہوئی
تو عبید اللہ سامنے ہی غصے میں کھڑا نظر آیا۔ کہاں تھی تم؟ کتنی بار کہا ہے تم سے مجھے تمہارا یوں راتوں میں گھر آنا بالکل پسند، پھر کیوں سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ عبید اللہ کے کہتے ہی ابرش نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ وہ لاپرواہی سے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ تم جواب نہ دے کر کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتے ہوئے اوپر آیا تھا۔ دیکھو میں بہت تھک گئی ہوں، مجھ میں تم سے لڑنے کی ہمت بالکل بھی نہیں ہے، تو پلیز کل صبح بات کریں گے۔ ابرش روز روز کی لڑائی جھگڑوں سے تنگ آ چکی تھی۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے ابرش، اور تمہیں کرنی پڑے گی۔ شوہر ہوں میں تمہارا مجازی خدا، تم اس طرح مجھے اگنور نہیں کر سکتے، سمجھی؟ ابرش کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے وہ سخت لہجے میں کہنے لگا، اوف کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ وہ اپنا بازو چھڑواتے ہوئے جھنجھلا کر استفسار کرنے لگی۔ تم ہو میرا مسئلہ، تم سے کتنی بار کہہ چکا ہوں آفس جانا چھوڑ دو، مگر تمہیں تو میری بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگ مجھے طعنے دیتے ہیں، کہتے ہیں میں اپنی بیوی کی کمائی کھا رہا ہوں، ایک تو تمہارا باپ، اوپر سے تم، میں کتنا بھی کما لوں، کتنی بھی محنت کر لوں، لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ میں تمہارے باپ کے ٹکڑوں پر پل رہا ہوں، اور یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ وہ ایک طرف چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو؟ اپنی فیکٹری چھوڑ دوں؟ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر گھر بیٹھ جاؤں؟ اپنے اتنے سالوں کی محنت صرف تمہارے کچھ شرابی دوستوں کے طعنوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ تو سوری، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ شادی کے وقت پر تم نے بابا سے خود کہا تھا کہ تم مجھے کام کرنے سے نہیں روکو گے، پھر اب ہر روز یہ ڈرامہ کیوں؟ ابرش نے بڑی محنت سے اپنی قابلیت پر پرفیوم کی کمپنی کھولی تھی۔ اسے بچپن سے ہی پرفیوم میکنگ کا شوق تھا۔ وہ دیوانی سی تھی خوشبو کے پیچھے۔ ڈرامہ تو تم نے بنا دیا میری عزت کا، ہر روز رات کو ایک نئے لڑکے کے ساتھ کار میں بیٹھ کر چلی آ رہی ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ اس کے الفاظ سے یا نشتر پورے وجود میں اس کے الفاظوں کی چبھن محسوس ہوئی تھی ابرش کو۔ ایکسکیوز می، میں لڑکوں کے ساتھ نہیں آتی، اپنی فیکٹری میں کام کرنے والے ورکروں کے ساتھ ہوتی ہوں۔ پہلے تو تم اپنی اس چھوٹی اور کنزرویٹو سوچ کا علاج کرواؤ۔ مجھے نہیں علم تھا کہ تم اتنے دقیانوسی سوچ کے مالک نکلو گے۔ ابرش اپنے پاکیزہ کردار پر لگے ہوئے طعنے سن کر غصے سے بفر اٹھی تھی۔ تم سے جب میں نے کہا تھا کہ اپنی کمپنیاں اور فیکٹریز میرے نام کر دو، میں سب سنبھال لوں گا، تو تم نے اسی لیے منع کیا ہوگا کیونکہ تمہیں دوپہر کے چٹ مزے لگ گئے ہیں نا؟ اور اب جب میں سچ بیان کر رہا ہوں تو تمہاری تن بدن میں آگ لگ رہی ہے۔ عبید اللہ ایک نہایت لالچی آدمی تھا۔ اس نے ابرش سے شادی صرف ملک صاحب کی جائیداد کی خاطر کی تھی۔ شادی کے کچھ دن بعد ہی اس نے ابرش پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ ساری جائیداد اس کے نام کر دے اور خود سکون سے گھر بیٹھ جائے۔ جب ابرش نہ مانی تو لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے۔ میں اپنی جائیداد تمہارے نام نہیں کرنے والی، چاہے تم کچھ بھی کر لو، اور پلیز اتنا مت گراؤ خود کو میری نظروں میں کہ پھر کبھی اٹھ نہ سکو گے۔ ابرش نے ایک ایک لفظ چبا کر آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بے خوف ادا کیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ تم اپنی جائیداد میرے نام نہیں کرو گی؟ ابرش کی بات سنتے ہی اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ 3 سال گزر چکے تھے شادی کو، اور اس دوران عبید اللہ نے ہر ممکن کوشش کی تھی ابرش کو اپنی محبت کے جھوٹے جال میں پھنسا کر اس کی جائیداد اپنے نام کرنے کی، مگر ابرش کوئی عام چڑیا نہیں تھی جسے وہ آرام سے اپنے پنجرے میں قید کر سکے۔ اس کی ہر کوشش ناکام تھی، جس کے سبب وہ دن بدن اپنے سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ ہاں میں نہیں کروں گی، یہ میری جائیداد ہے ابرش ملک کی، اور میں اسے کبھی بھی تم جیسے لالچی مرد کے حوالے نہیں کرنے والی۔ بس ابرش کا اتنا کہنا تھا کہ عبید نے زوردار تمانچہ اس کے گال پر رسید کیا۔ اس تمانچے کی گونج پورے گھر میں گونجی تھی۔ عبید کے تمانچے کی شدت نہ برداشت کرتے ہوئے زمین پر گری تھی، اور اس کا منہ پاس رکھے گلدستے سے ٹکرا گیا تھا، جس کی وجہ سے ناک اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ اس ظالم کا ہاتھ تھا یا پتھر، وہ پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ سوری، مجھے غصہ آ گیا تھا یار۔ ابرش کے منہ اور ناک سے خون نکلتا دیکھ وہ فوراً گھبرا گیا تھا۔ اسے اٹھانے تیزی سے آگے بڑھا۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ بے یقینی سے اپنے گال پر ہاتھ رکھے اسے شکوے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ کسی نے اس شہزادی پر ہاتھ اٹھایا تھا۔ سوری یار، پتہ نہیں کیا ہو جاتا مجھے، غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا۔ وہ ابرش کو اٹھانے کی نیت سے ہاتھ آگے بڑھاتے ہوئے مصنوعی پچھتاوا چہرے پر سجا کر گویا ہوا، ہاتھ مت لگانا مجھے، مجھ سے آج تک میرے ڈیڈ نے بلند آواز سے بات نہیں کی، اور تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ وہ بولتے بولتے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس تھپڑ کا اثر اس کے ذہن نے قبول نہیں کیا تھا۔ آنکھ کھلی تو وہ اسپتال میں موجود تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ ناک پر چوٹ لگنے کے سبب اس کے سونگھنے کی طاقت ضائع ہو گئی ہے، اور ساتھ ساتھ اسے ایک خوشخبری بھی دی کہ وہ امید سے ہے۔ پہلا جملہ سنتے ہی وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اسے دنیا کی سب سے بڑی برانڈڈ پرفیوم کی کمپنی کی آنر بننا تھا، اور یہی اس کا ہر لمحے کا خواب تھا، جسے پورا کرنے کے لیے وہ دن رات محنت کرتی تھی۔ لیکن عبید اللہ نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی اس مظلوم جان پر۔ اس کے سونگنے کی طاقت ہی چھین لی تھی۔ وہ اس قدر تڑپ رہی تھی کہ ملک صاحب اور فاطمہ بیگم کا کلیجہ منہ کو آ رہا تھا۔
اپنی جان سے پیاری بیٹی کو یوں تڑپتا ہوا دیکھ ابریش نے عبید اللہ سے کھلا کا مطالبہ کر لیا، ساتھ ساتھ ملک صاحب نے اسے جیل میں ڈلوا دیا تھا۔ وہ دن رات اپنی سیل کو اس امید میں تکتی رہتی کہ شاید آج ندیم کی کال آ جائے، ویسے خوشخبری دے کہ اس کے والد مانگ گئے ہیں اور وہ انہیں لے کر واپس آ رہا ہے، مگر والد کو جاننے کے ساتھ امیدیں دم توڑ رہی تھی۔ پانچواں مہینہ سٹارٹ ہوتے ہی یانیہ کی طبیعت مزید خراب ہونے لگی۔ اس نے ایک مہینے سے یونی کی شکل نہیں دیکھی تھی، جس کی وجہ سے اسے یونی کی جانب سے نوٹس مل گیا تھا، جس میں اسے اطلاع دی گئی تھی کہ اگر 75% اس کی حاضری نہ ہوئی کلاس میں تو اسے اس سال ڈگری نہیں دی جائے گی۔ اس نوٹس کی وجہ سے وہ اور زیادہ پریشان رہنے لگی۔ اچھا کھانا پینا نہ ہونے کے سبب وہ دن بدن کمزور بھی ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے چکر آ رہے ہیں، عالیہ پانی کا گلاس اٹھا کر ابھی 2 گھنٹے تو اس کا سر چکرانے لگا اور وہ زمین بوس ہو گئی۔ منیبا اور مام تیزی سے اس کی جانب لپکے۔ تم ٹھیک تو ہو؟ تمہیں اسپتال لے کر چلیں، اس کے چہرے پر پانی کا چھڑکاؤ کیے گا۔ تو وہ ہوش میں آئی۔ مام اسے دیکھتے ہوئے فکر مند لہجے میں استفسار کاری تھی، جس پر منیبا نے صاف انکار کر دیا۔ ایک بات تو ہو سکے تو گھر چلی جاؤ، اب تمہارا ہاسٹل میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، اس سے پہلے تمہارے کردار پر انگلیاں اٹھنا شروع ہوں۔ مام کے کہتے ہی وہ دونوں حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ تمہیں پتہ ہے؟ عالیہ روحان سے لہجے میں بولی۔ ہاں، تمہاری حالت چیخ چیخ کر خود بو رہی ہے، مجھے تو ڈر ہے کہیں اوروں کو پتہ نہ چل جائے۔ اس کے کہتے ہی عالیہ شرمندگی سے پانی پانی ہو کر بلک بلک کر رونے لگی۔ میں گندی لڑکی نہیں ہوں، مجھے تو خود نہیں خبر مجھ پر یہ قیامت کیسے ٹوٹ گئی۔ وہ بلک کر اپنے کردار کی صفائی دینے لگی۔ چپ ہو، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، میں 3 سالوں سے تمہارے ساتھ ہوں، میں جانتی ہوں تم کتنی مضبوط کردار کی مالک ہو، ضرور اس ندیم نے تمہیں پھنسایا ہے، تبھی تو وہ دم دبا کر بھاگ گیا ہے تمہیں اس حالت میں مرنے کے لیے اکیلا چھوڑ کر۔ اس کی آنکھوں میں ندیم کا نام لیتے وقت شدت سے نفرت جھلک رہی تھی۔ یار میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی، میرے والدین جیتے جی مر جائیں گے، پھر تم ہی بتاؤ میں کس منہ سے گھر جاؤں۔ اس کی غم سے نڈال حالت دیکھ مام اور منیبا کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئی تھی۔ یہی نتیجہ ہوتا ہے بوائے فرینڈز بنانے کا، تو بس سرد لہجے میں کہتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ بوائے فرینڈ نہیں تھا وہ میرا، منگنی کی تھی اس نے مجھ سے، کہو تو اس کی پہنائی ہوئی انگوٹھی دکھاؤں، شادی کا وعدہ کیا تھا اس نے مجھ سے۔ طوبیٰ کے الفاظ نشتر کی طرح دل کو چبھے تھے۔ عالیہ اپنے وجود میں ہمت جمع کر اٹھ بیٹھی تھی۔ بیوقوف بنا رہا تھا وہ تمہیں اور تم بن گئی، شادی کا وعدہ کیا تھا، شادی نہیں کی تھی، جو بغیرتوں کی طرح بے انتہائی ماں بن بیٹھی ہو۔ طوبیٰ کے سخت الفاظ اس بیچاری مظلوم کا دل چھلی کر گئے تھے۔ چھلنی تم ٹھیک کہہ رہی ہو، سب میری غلطی ہے، مجھے اس کمینے پر اعتبار کر کے پارٹی میں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، نہ میں جاتی نہ یہ سب ہوتا۔ خود علامہ اپنی وجود کو کوستی، خود کو ملامتیں کرتی، خود کی بیوقوفی پر ماتم کرتی کہ کیوں اس نے ندیم پر اعتبار کیا، کیوں گئی وہ اس کے ساتھ پارٹی میں۔ صبح خاموش ہو جاؤ، کوئی سن لے گا، کیوں اس بیچاری کی عزت کو خاک میں ملانے پر آمادہ ہو؟ منیبا دبی آواز میں سمجھانے والے انداز میں بولی۔ عزت؟ ان بن بیائی ماں بننے والیوں کو بھی کوئی عزت ہوتی ہے؟ طوبیٰ کے لہجے میں فقط نفرت کا پہلو نمایاں تھا۔ اس کی بلند آواز سے حقارت بھرے انداز میں کہتے ہی مام کھڑی ہو گئی۔ اللہ کے واسطے چپ ہو جاؤ، اس نے منتی لہجے میں دھیمی آواز میں کہا۔ کیوں چپ ہو جاؤں؟ یہ گندی اب نہ منہ کالا کر کے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے، اسے اس وقت خدا سے ڈرنا چاہیے تھا، اگر یہ اس وقت ڈر جاتی تو آج اس حالت میں نہ ہوتی۔ اسے یہ گناہ کرتے ہوئے ذرا شرم نہ آئی؟ طوبیٰ کے طعنے سنتے ہی منیبا خاموش نہ رہ سکی۔ میرا خدا کسی کی عیب کھولنے کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس لیے تم بھی خدا کا خوف کرو، جس گناہ پر ابھی پردہ ہے اسے کیوں اعلانیہ بنا رہی ہو؟ تمہیں کوئی حق نہیں بنتا اس کے کردار پر انگلی اٹھانے کا، خاص طور پر تب جب تم حقیقت سے ناآشنا ہو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تم دونوں پر، تم دونوں اس کے گناہ پر بجائے ملامت کرنے کے اسے سپورٹ کر رہی ہو۔ طوبیٰ اعتراضاً بولی۔ ہاں، کیونکہ ہم جانتے ہیں یہ بیچاری بے قصور ہے۔ منیبا اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے طوبیٰ کو دیکھ کر کہنے لگی۔ بے قصور؟ اف، ہاں یہ تو ننھی منھی ہے نا، پانی کو مم مم کہتی ہے۔ طوبیٰ فوراً تنزیہ جوابی کارروائی کرنے لگی۔ طوبیٰ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پلیز چپ ہو جاؤ، بلکہ ہو سکے تو کمرے سے باہر چلی جاؤ۔ طوبیٰ کے نشتر بھرے جملے عالیہ کی روح تک کو تڑپا رہے تھے۔ اسے پھر سے چکر آنے لگے، جس پر وہ اپنا سر پکڑنے لگی۔ اس کی حالت بگڑتی دیکھ مام التجائی انداز میں دونوں ہاتھ طوبیٰ کے سامنے جوڑتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، بلکہ میں آج ہی اپنا روم بھی چینج کروا رہی ہوں، مجھے نہیں رہنا ہے اس بھیا کے ساتھ، اور میری مانو
کہ تم دونوں بھی ہوش کے ناخن ہو، اس کی وجہ سے لوگ ہمارے کرداروں پر بھی انگلیاں اٹھائیں گے، خواہ مخواہ ہمیں بھی اس گندی کی طرح گمان کریں گے۔ طوبا نے حقارت و کدورت بھری نگاہ سے آنیا کے وجود کو تکتے ہوئے کہا۔ ویسے کچھ بھی کہو، طوبا نے کڑوا کہا، پر کہا سچ ہے۔ آنیا پر اٹھنے والی انگلیاں ہم پر بھی اٹھیں گی، کیونکہ ہم اس کے روم میٹس ہیں۔ مام طوبا کی جانب پر سر پکڑ اپنے بالوں کی جڑوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے پریشان ہو کر ان دونوں کو دیکھ گویا ہوئی۔ اس کی بات سے منیبہ بھی متفق تھی۔ آنیا برا مت ماننا، مگر تمہیں گھر چلے جانا چاہیے۔ تمہارا یہاں رہنا نہ تمہارے لیے بہتر ہے، نہ ہمارے لیے۔ دیکھو، میں کوئی امیر خاندان سے تعلق نہیں رکھتی۔ میرے والد بڑی مشکل سے فیس ادا کرتے ہیں میری پڑھائی کی۔ اگر تمہاری پریگننٹ ہونے والی بات نہیں پھیل گئی تو تمہارے ساتھ ساتھ ہمیں بھی نکالا جا سکتا ہے، اور ہمارے یہ آخری سال ہے۔ میں جانتی ہوں تم بہت مشکل وقت سے گزر رہی ہو، لیکن تمہیں ہماری مجبوری بھی سمجھنی چاہیے، منیبہ نے نظریں چراتے ہوئے منتی انداز میں کہا۔ وہ اپنی جگہ بالکل درست تھی، اس کا خوف بھی بجا تھا، مگر آنیا پر اس کے جملے قیامت گزار رہے تھے۔ وہ کیسے اپنے والدین کے سامنے جا سکتی تھی اس حالت میں؟ وہ آج اسپتال کا کہہ کر نکلی تھی۔ شہر کی سب سے بلند عمارت کی چھت پر کھڑی وہ آج جذبے سے آری خودکشی کرنے چل پڑی تھی۔ میرے خدا، مجھے معاف کر دینا، مگر ایک انسان کا ماننا 3 کے مرنے سے بہتر ہوگا شاید۔ میں اس حالت میں گھر نہیں جا سکتی، میرے والدین یہ صدمہ نہیں سہ سکیں گے، میرے پاس کوئی دوسری پناہ گاہ بھی نہیں ہے۔ میری ایک بوقوفی سب تباہ کر چکی ہے، میرے سارے خواب چکنا چور ہو چکے ہیں۔ میں تیری اور اپنے والدین کی گنہگار ہوں، اس لیے خود کو سزا دے رہی ہوں۔ مجھ جیسی ناپاک لڑکی کو مر جانا چاہیے جو بے حیا ہے۔ بقول طوبا کے، اس نے خدا سے معافی مانگ کر آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگا دی تھی۔ اوہ شکر ہے خدا کا! جس لمحے وہ چھلانگ لگا رہی تھی تبھی وہاں ایک خوبرو نوجوان بوتل کا کین ہاتھ میں پکڑے چھت کے دروازے سے داخل ہوا۔ جب اس نے آنیا کو چھلانگ لگاتے دیکھا تو کین ہاتھ سے پھینک کر وہ برف کی پھرتی دکھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے میں کامیاب ہوا تھا۔ ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب پوری جان سے کھینچا تھا اس نے، جس کے نتیجے میں وہ نازک سی لڑکی اس کے لڑکے پر آ گری تھی۔ اگلے لمحے وہ لڑکا زمین بوس تھا اور آنیا اس کے سینے پر بے جان گڑیا کی طرح پڑی تھی۔ اس خوبصورت نوجوان نے خدا کا شکر ادا کیا تھا۔ پاگل ہو تم؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ عقل سے پیدل لڑکی، یہ کوئی سوئمنگ پول نظر آتا ہے تمہیں جو اتنی مزے سے چھلانگ لگا رہی تھی؟ شکر ہے خدا کا میں وقت پر آ گیا، ورنہ تم نے تو آج خدا کو پیارا ہو جانا تھا اور پولیس نے میرے ہوٹل پر کیس بنا دینا تھا، اور پھر مجھ مظلوم کو جیل کی چکی پیسنا پڑتا۔ اور آنیا خود کو سنبھالتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی، اس کے پیٹ میں بہت تیز درد شروع ہو گیا تھا۔ وہ خوبرو نوجوان ابھی ڈپٹ ہی رہا تھا کہ آنیا درد سے چیخ اٹھی۔ کیا ہوا؟ وہ گھبرا کر استفسار کرنے لگا۔ درد ہو رہا ہے بہت تیز، وہ تڑپ کر اپنا پیٹ پکڑتے ہوئے بولی۔ کیا پیٹ میں درد ہے؟ اب میں کیا کروں؟ اس لڑکی کی تو پریشانی میں ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ وہ پریشان ہو کر پوچھنے لگا، تم نے مجھے کیوں بچایا؟ بیوقوف میں نہیں تم ہو۔ اور درد میں تڑپتے ہوئے اس خوبرو نوجوان کو دیکھ غصے سے بولی، ارے عجیب پاگل ہو! ایک تو تمہاری میں نے جان بچائی، میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے لڑ رہی ہو۔ آج کل تو نیکی کا زمانہ ہی نہ رہا۔ پر نہیں تجھے تو کرنی ہے وہ خود کو ہی ڈپٹنا شروع آکاشا پر نہیں تجھے تو کرنی ہے وہ خود کو ڈپٹنا شروع ہوا۔ وہ آنیا الجھ کر اس نے دیکھنے لگی۔ آہ! ایک بار پھر چیخی اور چیخ کر دوسری جلد میں زمین بوس ہوئی۔ اوہ ہیلو! اسے کیا ہو گیا؟ آکاشا اسے بغیر ہاتھ لگائے اس کے پاس بیٹھ کر آوازیں دینے لگا۔ اسے ہوش میں نہ آتا دیکھ مجبوری میں اسے اپنی باہوں کے آثار میں لے کر تیزی سے لیفٹ کی جانب بڑھا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، آپ کی وائف کمزور ہو رہی ہیں، ایسا لگ رہا ہے آپ انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیتے۔ ڈاکٹرنی آنیا کا چیک اپ کرنے کے بعد آکاشا کو سر سے پاؤں تک بغور دیکھتی ہیں۔ وہ دیکھنے سے کوئی امیر گھر کا لڑکا معلوم ہو رہا تھا، یہی سبب تھا کہ وہ اس پر غصہ کیے بغیر نہ رہ سکی۔ میری وائف؟ آکاش حیرت سے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ آنیا کی جانب دیکھ کر بولا، مجھے یقین ہے کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کی وائف پریگننٹ ہے، پھر بھی آپ نے ان کی یہ حالت دیکھ کر رکھی ہے۔ پریگننٹ؟ اور میری وائف؟ وہ اپنی عادت کے مطابق زبان ہونٹوں پر پھیرتے ہوئے الجھ کر گویا ہوا۔ لیکن اس نے ڈاکٹرنی کی غلط فہمی دور نہیں کی۔ اس لڑکی کے شوہر بننے کا ناٹک کر لو آکاشا، ورنہ کہیں کسی اور مسئلے میں نہ پڑ جاؤ، اور ساتھ ساتھ دعا کرو تمہارے گھر والوں کو اس بات کا علم نہ ہو، ورنہ ٹھیک ٹھاک کلاس لگنی ہے۔ آکاشا دل ہی دل میں آنیا کو دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، سوری، پر آگے سے میں خیال رکھوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ وہ مسکراتے ہوئے ڈاکٹرنی کو اعتماد میں لینے لگا، جس پر وہ غصے سے گھورتے ہوئے باہر چلی گئی۔
मेरी वाइफ, चलो मुबारक हो आकाशा, तुम्हें होटल में बैठे बैठे इतनी खूबसूरत वाइफ मिल गई। आकाश मजाही अंदाज में समझाने लड़की की तरफ देख कर कहते हुए मुस्कुराने लगा। इस्लामी डॉक्टर ने की दी हुई दवाई से नींद की आगोश में थी। आराम से मेरी वाइफ आनिया ने होश में आते ही उठने की कोशिश की थी। उसका सर अभी भी दवाई के असर में था। आकाशा इसके पास ही कुर्सी लगा कर टिक गया था। जैसे ही वो उठने लगी फौरन ने उसे देखते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, क्या? आनिया उल्टी निगाह से तकते हुए बोली, जी। आप इस अस्पताल में मेरी वाइफ के तौर पर एडमिट हैं और आपको भी ये ड्रामा एक दिन के लिए कंटिन्यू रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जिस्मानी कमजोरी पूरे एक दिन और रात के लिए आपको और मुझे इस रूम में कैद कर चुकी है। डॉक्टर ने की सख्त ताकीद है कि आपको आराम करवाया जाए। वैसे तुम प्रेग्नेंट हो लड़की, फिर भी मेरे होटल से छलांग लगा रही थी, क्यों? क्यों तुम दो जानों की दुश्मन बनी हो? आकाशा जानना चाहता था। प्लीज जवाब दो, कौन आकाशा? वो लज कर पूछने लगी। हाँ हाँ, अच्छा मजाक है। तुम्हें इतना हैंडसम और डैशिंग बंदा नजर नहीं आ रहा क्या? अजीब अकल से पैदल होने के साथ साथ अंधी भी हो क्या? आकाश अपनी शान में खुद ही कसीदे पढ़ने के साथ मुंह बसूर कर आनिया के चेहरे के करीब आकर कहने लगा, अच्छा और तुमने मुझे अपनी वाइफ क्यों कहा? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उसके नजदीक आते ही आनिया ने अपनी गर्दन पीछे बेड की जानब गिराई थी। और प्लीज थोड़ा दूर होकर बात करो, वो लचकदार आवाज में बोली, जिस पर वो सीधे होकर बैठते हुए, क्योंकि मैं किसी और प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था। एक दिन की तो बात है, फिर तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते। बल्कि मैं तो अपनी गार्ड्स को तुम्हारी तस्वीर भी दे दूंगा और सख्त ताकीद करूंगा कि इस लड़की को होटल के आसपास भी आने ना दिया जाए। वो आंखें दिखाते हुए कहने लगा। उसकी आंखों में गुस्सा झलक रहा था। रास्ता? कौन सा रास्ता? क्या करूं अब मैं? घर जाऊं या हॉस्टल? मेरे लिए तो दोनों ही रास्ते कांटों से भरे हैं। वो दिल ही दिल में रंजीदा होकर सोचने लगी। वैसे तुमने जवाब नहीं दिया, क्यों छलांग लगा रही थी तुम? और तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? उसे तुम्हारी ये अक्लमंदी का पता है? वो अबरूज खाकर इस्तफसार करने लगा। मेरा हस्बैंड? वो तो मर गया है। नदीम का वापस ना आना हानिया की नज़र में उसकी मौत ही था। उसकी सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। यही वजह थी कि आज वो अपने वजूद को ख़त्म करने चल पड़ी थी। ओ, दुख हुआ सुनकर। फिर भी खुदकुशी किस चीज़ का हाल नहीं है। और फिर इस बेचारी नन्ही सी जान का क्या कसूर है? मैं नहीं जानता कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मसाइल है, मगर ये बात याद रखो लड़की, रोज़े में से तुम्हें इस नन्ही सी जान का भी जवाबदेह होना है। तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता इसकी जान लेने का। वो समझाने लगा तो इसका काज उमला के रोजे मैशर जवाबदेह होना आनिया के मारे खौफ की रूह को तड़पा गया था। वो बिलक बिलक कर रोना शुरू हो गई थी। मुझे खुदा के आगे जवाबदेह होना है एक दिन, बस यही खौफ तो मेरी जान को खाए जाता है। अरे रोना बंद करो प्लीज। आकांक्षा अपनी जेब से रुमाल निकाल कर इसकी जान बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम चाहो तो अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकती हो। अगर मदद कर सका तो जरूर करूंगा। वो तरस भरी निगाह इस पर डालते हुए गोया हुआ। तुम नहीं कर सकते। इस वक्त मेरी मदद सिर्फ एक शख्स कर सकता है और वो कभी वापस नहीं आएगा, मुझे पता है। अनियत न कहकर जोर जोर से रोने लगी। अच्छा चलो खामोश हो जाओ, इतना मत रो। तुम्हारी तबीयत पहले ही नासाज है। तुम यहाँ आराम करो, मैं सामने सोफे पर बैठ जाता हूँ। ये कहकर वो खड़ा हो गया। सुनो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस वीआईपी रूम का बिल नहीं भर सकती। आनिया ने जब रूम की जानब देखा तो उसकी नजर कमरे में चलते हुए ऐसे पर पड़ी, साथ साथ महंगे तरीन सामने रखे सोफे पर पड़ी पर भी, जिसके सबब वो परेशान होकर शर्मसारी के आलम में आकाशा को देखने लगी। ओह, पैसे नहीं है तुम्हारे पास? चलो कोई नहीं, मैं बांट दूंगा, मगर उधार के तौर पर। बाद में मुझे वापस जरूर कर देना, ओके? मेरा उधार उतारे बगैर फिर से छलांग लगाने की सोचना मत। मैं पैसे के मामले में किसी का सगा नहीं हूँ, समझी? उस जवान ने देते हुए कहा तो आनिया मासूम से चेहरा बनाकर अस्बाब में सारे लाने लगी। बेफिक्र रहो, मैं पैसे खाने वालों में से नहीं हूँ। मैं अपने वालिद की तरह बहुत खुददार हूँ, वो बरन से कहने लगी। इसका जवाब सुन आकांक्षा के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई थी। आकाश कार ड्राइव कर रहा था। वो बराबर वाली सीट पर बैठकर सो रही थी। उठे मैडम, आपके बताए हुए एड्रेस पर हम पहुंच चुके हैं। आकाशा की बुलंद आवाज पर उसने आंखें खोली थी। अपना घर देख उसकी सांसें रुकने लगी थी। हाथ पांव खौफ के मारे साथ छोड़े थे, उसके गले में थूक निकला था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इस हालत में भी गार आऊंगी, कि अपनी वालदैन से मुझे खौफ आएगा। उनका साफ रद्द-ए-अमल बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। मैं अपने बाबा को क्या मुंह दिखाऊंगी? इनकी तो जबान नहीं थकती मुझे अपना बेटा कहते कहते। या अल्लाह, इस रूह को जिस्म से जुदा कर दे। मैं अपने बाबा का सामना नहीं कर सकती। वो अपने घर का दरवाजा देखते ही रोना शुरू हो गई थी। पल पल अपने पाँव से जान निकलती महसूस हो रही थी। लग रहा था मारे गम के आज दिल ही हट जाएगा। वो लरजते वजूद के साथ कार से उतरी। आकाश इसका घर
बाहर से कार में बैठ कर देख रहा था, वो बगैर शुक्रिया अदा किए घर में चली गई। अजीब बंदा शुक्रिया अदा कर देता है। वो शिकवतन ने उसके घर के दरवाजे को बंद होते देख मुंह बसूर बोला। खौफ के मारे हाथ पांव साथ छोड़ते महसूस हुए। आज पहली बार जिंदगी में अपनी अम्मी जान को देख रही पहली खुशी की जगह खौफ लाग था। मगर ये दिल बड़ी अजीब शय है। जैसे ही अपनी अम्मी को मुस्कुराते हुए अपना वेलकम करते देखा तड़प उठा। दिल चाहे ने अभी के अभी सब बता दे, रिन के दुपट्टे के आंचल से लिपट कर खुद को छुपा ले। वो बिलख कर रोती हुई अपनी अम्मी पुकारते हुए इनके सीने से आ लगी। क्या हुआ मेरी बच्ची, इतना रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? रिदा बेगम फौरन ही घबरा गई थी। उसे यूं बलक बलक कर सीने से लग कर रोता देख अम्मी जान मैं तबाह हो गई, सब खत्म हो गया, आपकी बेटी नापाक हो गई। वह बस इतना ही कह सकी कि रिदा बेगम ने उसे अपने सीने से लाकर उसका आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दोनों हाथों से पकड़कर अपनी जान उठाते हुए कहा, तो ये क्या बोले जा रही है? क्या हुआ? उसके कई जुमले एक माँ पर क़यामत बनकर गुजरे थे। वो बेसाख्ता पूछ उठी थी, अम्मी जान आपकी बेटी नापाक हो गई और चाह कर भी दोबारा पाक नहीं हो पा रही। मैं बेकसूर हूँ अम्मी जान, मुझे यकीन है, कोई मुझ पर यकीन करे ना करे, आप जरूर करें। मुझे नहीं पता मुझ पर ये क़यामत कब थी, पर मैं तड़प कर रोते हुए अपनी माँ को अपने साथ गुजरी हुई क़यामत के मुतालिक बड़ी मुश्किल से बता रही थी। उसकी माँ का कलेजा छली हो गया था। अपनी बेटी की ये हालत देख, खामोश, मेरे साथ अंदर चल बेटे पहले। रिदा बेगम ने फौरन ही उसे चुप कराया था और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई थी। दरवाजा अंदर से कपकपाते हाथों के साथ जल्दी से बंद किया था। उनके चेहरे के रंग सारे रंग उड़ चुके थे। मुझे ठीक तरह से था, क्या हुआ? रिदा बेगम की सांसें रुकने लगी थी। वो अपना दिल थामते हुए पूछने लगी। हानिया ने उन्हें पूरा वाक़या लरजते वजूद में हिम्मत जमा करके बयान कर दिया, जिससे सुनने के बाद वह सख्त कैफियत में पड़ गई थी। हानिया ने मानो उनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींची थी। अम्मी अम्मी बात करें मुझसे, सर चुप न हो अम्मी। रिदा बेगम बेजान गुड़िया की मानत बैठ पर बैठ गई थी। उन्हें सख्त कैफियत में देख हानिया उनके चेहरे पर थपथपाते हुए कहने लगी, हानिया मुझे तो खौफ आ रहा है सोच कर भी, जब तेरी प्रेगनेंसी का तेरे बाप को पता चलेगा तब क्या होगा? वो तो सदमे से कहीं मारी ना जाए। रिदा बेगम एक नए समझदार और सूझे हुए जहन की मालिक थी, लेकिन उस वक्त उनका जहन मारे सदमे के मफलूज हो गया था। अम्मी ऐसा न बोले प्लीज। वह इनके कदमों में बैठकर रोते हुए इल्तिजाई अंदाज में गोया हुई, तू यहाँ से चली जा। वो खाली आंखों से अपनी बेटी की जानब देखते हुए कहने लगी, अम्मी जान मैं कसूर हूँ, यकीन माने मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, मुझे याद ही नहीं आता। इतना जहन पर जोर डालती हूँ पर कुछ याद नहीं आता। वो इनके घुटनों पर सर रख कर रोते हुए कहने लगी। उनके आंसुओं से रिदा बेगम की सलवार भीग गई, मगर वो तो बहुत बने बैठी थी। रिदा बेगम के दिल में शोर बरपा था। उनकी तो पूरी दुनिया उजड़ गई थी अपनी इकलौती नाजुक पली बेटी की हालत देख। मेरी बच्ची, मैं यकीन करती हूँ तूने कुछ नहीं किया, मगर तेरे चाचा और दुनिया वाले नहीं करेंगे। वो तुझे जिंदा दफना देंगे, दरगोर कर देंगे इज्जत के नाम पर तुझे। ये मैं होता हुआ नहीं देख सकती, तू यहाँ से चली जा। पर अम्मी जान मैं कहाँ जाऊँगी, मेरा तो आप लोगों के सिवा कोई नहीं। वो रोते हुए बेचारगी से गोया हुई। तो मेरी बात गौर से सुनो, किसी को भनक नहीं लगने देना अपनी इस हालत के बारे में, समझी? वरना ये माशरा मेरी बच्ची तुझे ही गलत कहेगा, चाहे तो कितना भी अपने किरदार की सफाई दे दीजिए। इस कमीने नदीम को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा, क्योंकि वो लड़का है और ये माशरे का असूल है। सबके असूल है कि सब लड़की को बुरा भला कहते हैं, लड़के को नहीं। इसलिए तू मेरी बात गौर से सुन, तू इस्लामाबाद चली जा। वहाँ तेरी नानी का पुराना घर है जो सालों से बंद पड़ा है, वहाँ जाकर खामोशी से रह। मैं तेरी नानी के घर का बहाना बनाकर तेरे पास आ जाऊंगी रहने, फिर सोचेंगे आगे क्या करना है। मगर अभी अपने बाप के आने से पहले तू चली जा, इसी में तेरी भलाई है। अम्मी, पर हम अब्बू से कैसे छुपा सकते हैं ये सब? वो परेशान होकर इस्तफसार करने लगी। जब तक छुपा सकते हैं तब तक छुपाने की पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह मालिक है, देखते हैं आगे क्या होता है। रिदा बेगम ने इस नाजुक वक्त में भी खुद को संभालते हुए आवाज़ से काम लिया था। वो अपनी बेटी की इज्जत माशी के सामने खराब होने से बचाने की हर मुमकिन कोशिश करने के लिए तैयार थी। उन्होंने आनिया को अपने पास रखे चंद पैसे दिए थे, सब पकड़ाए, साथ साथ पुराने घर की चाबियां भी पकड़ा दी। मुंह ढक कर जा, किसी को इल्म नहीं होना चाहिए कि तू आई थी। इस्लामाबाद पहुंचते ही मुझे फ़ोन करना और अपना ख्याल रखना। तेरी माँ मजबूर है, इस वक्त बस इसी तरह तेरा साथ दे सकती है। उनके लरजते हुए आंसू आनिया की रूह को तड़पा रहे थे। वो अपनी माँ के गले लगकर अलविदा लेती है। रास्ते में उसे आकाशा के पैसे लौटाने का ख्याल आता है। वो टैक्सी ड्राइवर से कहकर आकाशा के होटल की जानब गाड़ी मुड़वा लेती है।
سوری میم، آپ سر سے بغیر اپوائنٹمنٹ کے نہیں مل سکتی۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے اسے صاف انکار کر دیا تھا، اور مجھے ان سے صرف 2 منٹ کا کام ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہانیہ، وہ کہتے کہتے رکی۔ اسے یاد آیا کاشا کو تو اس کے نام سے واقفیت ہی نہیں رکھتا کہ ان کی وائف آئی ہیں۔ اس کے وائف کا لفظ ادا کرتے ہی ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی پاس کھڑے چوکیدار وہیں سے گزرتا ہوا ہوٹل سے صاف صاف اس کی جانب حیرت سے دیکھنے لگے۔ ایک لمحے میں ہی سب کی نگاہوں کا مرکز مان گئی تھی۔ آپ سر کی وائف ہیں؟ سو سوری میم، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ آکاشا سر شادی شدہ ہیں، آپ چلے جائیں۔ ہانیہ اس قدر خوبصورت تھی کہ سادہ سی قمیض شلوار اور بلیک رنگ کی بڑی سی چادر میں کسی اور سے کم معلوم نہیں ہو رہی تھی، اس لیے اس کی بات پر شک کرنے کا تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ ریسیپشن پر بیٹھی ہوئی لڑکی نے مسکراتے ہوئے اسے اندر جانے کی اجازت دی۔ وہ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے آکاشا کے آفس میں چلی آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا سر، آکاشا شادی شدہ ہے، ایک سٹاف ممبر دوسرے اختتام میں آہستگی سے بولی۔ ہاں یار، مجھے بھی کہاں پتا تھا، ایک اتنا ہینڈسم لڑکا شادی شدہ نکل آیا، میرے تو سارے ارمان مار گئے۔ دوسری سٹاف ممبر ایک ٹھنڈی آہ بھر کر منہ لٹکائے کہنے لگی۔ پورے ہوٹل میں یہ بات جنگل میں آگ کی طرح پھیل رہی تھی۔ یہ لیں آپ کے پیسے، ہانیہ نے اسپتال کے بل کی رقم اس کے ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ تم تو بڑی جلدی لے آئی وائف جی۔ آکاشا کو اتنی جلدی اس کے پیسے واپس کرنے کی امید نہ تھی، مگر اسے دوبارہ دیکھ کر چہرے پر پیاری سی مسکان بکھر آئی تھی۔ وائف مت بولو، میرا نام ہانیہ ہے، ہانیہ نے سنجیدگی سے ٹوکتے ہوئے جواب دیا۔ ہانیہ، اور ہسبینڈ کا نام؟ وہ فوراً ہی ابروج کھا کر پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر، یہ رہے تمہارے پیسے، اللہ حافظ۔ وہ اسپاٹ سا جواب دے کر واپس چل دی تھی۔ پہلے خودکشی کرنے کی کوشش، پھر پریگننٹ ہونے کا انکشاف، اور اب ہسبینڈ کا نام نہیں بتانا۔ انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے آکاشا، وہ ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ وہ خود ہی کو یاد دلا رہا تھا کہ ہانیہ ایک پریگننٹ عورت ہے، اس لیے روک لے اپنے دل کو میں انٹرسٹ لینے سے۔ تو کیا شور تو مر چکا ہے، آخری جملہ ادا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر شور ہی جھلک رہی تھی۔ ہیلو، نیک کمرے سے نکلتے ہی آکاشا کا سیل رنگ ہوا۔ کمینے کتے سالے، تو نے شادی کر لی اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ اور آن کے کہتے ہی آکاشا کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ کس نے کہا تجھ سے؟ آکاشا حیرت سے پوچھ رہا تھا۔ کس نے بتایا؟ یہ چھوڑ کمینے، تو نے اپنے بیسٹ فرینڈ سے بھی چھپا کر رکھا، مجھے تجھ سے یہ امید نہیں تھی۔ ارحان کا تو دماغ گھوما ہوا تھا، وہ شکوتاً کہنے لگا۔ ہائے، میں نے شادی جیسی مقدس سنت ادا کر دی اور مجھے یہ خبر نہیں۔ وہ لچ کر بولا۔ زیادہ ناٹک نہ کر، میں نے تیرے والدین کو فون کر کے بتا دیا ہے۔ حد ہو گئی، شادی کر لی جناب نے اور بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ ارحان کی کہتے ہی اس نے اپنی زبان عادت کے مطابق ہونٹوں پر پھیر دی۔ ابھی یہ کیا کر دیا تو نے؟ میرے والدین کو بتا دیا، اب تو لگ گئی میری۔ ہمیں بتانے سے پہلے پوچھ تو لیتا آکاشا سے۔ آکاشا اپنا سر پکڑ کر گویا ہوا۔ اس کا بس نہیں چاہ رہا تھا کہ اپنا سر دیوار سے دے مارے۔ تو نے اچھا نہیں کیا، میں تجھے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ دوست ہو کر بریانی بچا لی، وہ شکوتاً منہ بسور کر کہنے لگا۔ ابھی کون سی بریانی؟ آکاشا کی کوئی شادی نہیں ہوئی ہے، اس نے خاصا زور دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تیری شادی نہیں ہوئی تو ہوٹل میں تیری وائف کیسے آئی؟ او میری وائف، تو یہ رائتا یہاں سے پھیلنا شروع ہوا ہے۔ آکاشا، تیرا تو نیکی کرنا بھی بھاری پڑ گیا، وہ خود ہی کو ملامت کرتے ہوئے بولا۔ بڑی مشکل سے ارحان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ لڑکی اس کی وائف نہیں ہے۔ ارحان کا فون رکھتی آکاشا کے ڈیڈ کی کال آنے لگی تھی۔ یہ کیا کر دیا آکاشا تو نے؟ انہوں نے تو اب سچی میں تیری شادی کرا دینی ہے۔ ہانیہ میڈم، یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بالوں میں انگلیاں ڈالتے ہوئے پریشان ہو کر گویا ہوا۔ ہانیہ بیچاری آکاشا کی پوری زندگی کو اپنے ارد گرد گھما کر گویا کہ ہلا کر آکاشا کی زبان میں کہوں تو رائتا پھیلا کر غائب ہو گئی تھی۔ وہ تھک گیا تھا اپنے والدین کو سمجھا سمجھا کر کہ وہ اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، وہ صرف اس کی مدد کر رہا تھا، مگر اس کے والدین ہانیہ یہ جو اپنی بہو سے ملنے کی ڈٹ لگائے بیٹھے تھے۔ تم آخر ہماری بہو سے ہمیں کیوں نہیں ملوا رہے؟ اس کے والد اس کی والدہ کا گھر آتے ہی ہر روز کی طرح ایک ہی سوال تھا۔ سانس تو لینے دے بندے کو، وہ صوفے پر گرتے ہوئے تھکن سے چور لہجے میں کہنے لگا۔ اگر وہ الگ رہنا چاہتی ہے تو بے شک رہے، پر کم از کم ہم سے ملوا تو دو۔ دلے بیگم اس کے پاس آ کر لچکدار انداز میں گویا ہوئی۔ ارے میری ماں، کتنی بار کہوں وہ تمہاری بہو نہیں ہے، جب آکاشا کی اس سے شادی ہو جائے گی تب بنے گی وہ تمہاری بہو۔ وہ جھلا کر کہتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ وہ تمہاری بیوی نہیں ہے تو پھر اس نے خود کو تمہاری وائف کیوں بتایا تھا؟ آکاشا نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں اسپتال میں۔ عشاء نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تمہیں اسپتال میں تمہاری وائف کے ساتھ۔ تم کیوں کر رہے ہو ہمارے ساتھ ایسا؟ کیوں نہیں ملاتے ہماری بہو سے ہمیں؟ اللہ، یہ عشاء خالہ ہمیشہ غلط مقام پر پائی جاتی ہیں۔ اور میری ماں، آکاشا کیوں چھپائے گا؟ وہ میری وائف نہیں ہے، کتنی بار کہوں؟
लिखवाओगी तो पेपर पर लिख कर दे दूंगा। वो अपनी वालदा के आगे थके थके अंदाज में कह कर सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तो फिर ठीक है, तुम शादी करके ये किस्सा खत्म कर दो। उनकी बात सुन कदम खुद ब खुद रुके थे। एक दो लम्हे के लिए पूरे लॉन में खामोशी छा गई थी। शादी का नाम सुनते ही उसकी आंखों के आगे आनिया का खूबसूरत सरापा लहराया था। शादी नहीं, अभी मेरा कोई इरादा नहीं है। अब छोटी की करा दें, अच्छा है, घर में कुछ रौनक लग जाएगी। वो मुस्कुरा कर इनकार करते हुए अपने कमरे की जाना बढ़ गया। आकाश ने आनिया को ढूंढने की बहुत कोशिश की। इस चक्कर में एक दो बार आनिया के घर भी गया, लेकिन उसकी वालदा ने साफ इनकार कर दिया कि वो किसी आनिया को नहीं जानती और वो दोबारा यहाँ ना आए। उसका पूरा कमरा खुशबू से महक रहा था। उसके बावजूद भी दीवानों की तरह उस पर परफ्यूम छिड़के जा रही थी। उसने तकरीबन शोकेस पर सजे सारे ही परफ्यूम खुद पर लगा लिए थे। उसके बावजूद इस तरह भी खुशबू महसूस नहीं हो रही थी। ला एक जोरदार चीख हवा में बुलंद हुई थी। अबरेश की वो तड़प रही थी, मचल रही थी, अपनी बेबसी पर मातम कर रही थी। उसने गुस्से में आकर सारे परफ्यूम पर हाथ मारकर उन्हें शोकेस से नीचे फेंक दिया था। फातिमा बेगम शोर सुनकर तेजी से उसके कमरे की जानिब आई। संभालो खुद को, कब तक ऐसे रोती रहोगी? तुम्हारा इस तरह रोना बच्चे की सेहत पर भी असरअंदाज होगा। तुम अपने साथ साथ उसे भी अजियत दे रही हो। फातिमा बेगम जब कमरे में दाखिल हुई तो अबरिश को जमीन में और बैठ कर रोता हुआ पाया। उसे कंधों से पकड़ कर उसकी जान उठाया। उसके बाजू में लूटते हुए से एहसास दिलाने लगी, क्या वो अकेली नहीं है, उसके साथ एक नन्ही सी जान भी वाबस्ता है। बहुत गलत फैसला किया था डैड और आपने मिलकर। वो वैद कभी मेरे काबिल था ही नहीं। वो रोते हुए कहने लगी, बेटा ये तुम्हारी किस्मत में लिखा था, हम क्या कर सकते हैं। फातिमा बेगम लाचारगी से खोया हुई, कितनी आसानी से सारा बोझ किस्मत पर डाल दिया आपने। अगर मैंने लव मैरिज की होती और तब ये सब मेरे साथ होता जो अब हो रहा है, क्या तब भी आप यही कहती? नहीं, तब आप कहती तुमने पसंद किया था, ये तुम्हारी गलती है। फिर अब आप क्यों सारा इल्जाम किस्मत पर डाल रही हैं? क्यों नहीं मानती कि आप और डैड गलत थे? अगर जिंदगी मुझे गुजारनी थी तो मुझे इंतखाब क्यों नहीं करने दिया? क्यों, आखिर क्यों? जब एक मामूली सी सैंडल भी आप कहती हैं कि अपनी पसंद की लो क्योंकि तुम्हें इस्तेमाल करना है, तो ये तो मेरी पूरी जिंदगी का सवाल था। आप लोगों ने मेरी बगैर मेरी मर्जी के कैसे फैसला कर लिया, कैसे? वो बलक बिलक कर वो बिलक बिलक कर रोते हुए इस्तफसार कर रही थी। फातिमा बेगम को इस वक्त उसे अकेले छोड़ देना ही बेहतर लगा। दिन रात वो बेसुध सी पड़ी रहती। अब तो उसकी आंखें भी सूख गई थी रो रो कर। रिदा बेगम ने अपनी छोटी बहन को भेज दिया था आनिया के साथ रहने के लिए। वो दिन कमजोर से कमजोर तर होती जा रही थी। बेचारी मजलूम लड़की को ना दिन की खबर थी ना रात की। जाए नमाज पर अक्सर घंटों बैठकर बस एक ही दुआ करती रहती थी कि उसे मौत आ जाए और उस गुनाह भरी जिंदगी का अख्ताम हो। हर रोज एक बार नदीम को जरूर कॉल करती। उसके दिल में भी कहीं ना कहीं एक हल्की सी आस मौजूद थी कि शायद नदीम आ जाए और इस बच्चे को अपना नाम दे दे, माशरे में से गाली बनने से बचा ले और सबसे बढ़कर उसे बचा ले उस लम्मा लम्मा अजियत भरी जिंदगी से। उसकी खाला को बहुत तरस आता था उसके गम से नडाल हालत देख, मगर वो दिल बर्दाश्त कर लड़की खुद पर तरस तरस न खाती थी। कभी कभी बैठे बैठे रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखकर दुआ करने लगी थी जैसे मौत आ जाए या ये पैदा होते ही मर जाए, वरना माशरा ऐसे नहीं जीने देगा। जबकि उस बेचारी नन्ही सी जान की तो कोई किताब ही नहीं थी। गलती इस धोखेबाज नदीम और मेरी है। ये सजा भी हमें मिले, इस नन्ही सी जान को नहीं। दिन ऐसे ही सोजो गजाल में गुजर गए, यहाँ तक कि 2 महीने बाद जब बच्चा सिर्फ 7 माह का हुआ था उसकी विलादत हो गई। आसपास के लोगों को इसकी खाला ने ये बताया था कि हानिया एक बेवा है। अम्मी जान कहाँ ले जा रही हैं इसे? अपना बेटा देखते ही उसने रोना शुरू कर दिया था। उसकी खाला ने अस्पताल में बच्चे के बाप का नाम नदीम ही लिखवाया था। वो दोनों रात की तारीकी में हानिया को बच्चे समेत घर ले आई थी। जब वो नन्हा सा बच्चा सो रहा था तो रिदा बेगम ने उसे गोद में बांध लिया और खुद काली चादर में मुंह ढांपकर बाहर की जानिब चली। इसी लम्हे आनिया की आंख खुल गई। वो अपनी माँ को बच्चा ले जाता देख परेशान होकर इस्तफसार करने लगी, तुम सो जाओ और आज से समझ लो तुम्हारा कोई बच्चा हुआ ही नहीं। वह इंतहाई साफ अल्फाज इतनी आसानी से अदा कर गई थी कि आनिया हैरत से इनका चेहरा तकने लगी। ये क्या बोल रही हैं आप? अम्मी जान मेरा बेटा वापस दें, इस नन्ही सी जान पर रहम करें। वो फौरन उठकर बैठते हुए एहतजाज बुलंद करने लगी। उसकी खाला भी कमरे में आ गई थी। उसका एहतजाज सुन, पागल मत बनो आनिया, ये तुम्हारा बेटा नहीं है, ये इस कमीने धोखेबाज नदीम का बेटा, इसका गुनाह है ये। तुम भला क्यों इसे पालने लगी? उसकी खाला समझाने वाले अंदाज में कहकर इसके सर पर हाथ रखकर हौसला देने लगी। ये क्या कह रही हैं आप? ये बच्चा है, इसे नहीं है कि ये किसी का धोखा है या गुनाह या किसी की पाकीज़ा औलाद है।
اس کی سانسیں چل رہی ہیں جیسے آپ کی اور میری بھی انسان ہے اور انسان ہونے کے ناطے اس کے بھی حقوق ہیں یہ جیسا بھی ہے مجھے روزے محشر اس کا جواب دہ ہونا ہے ایک تو میں پہلے ہی سر سے پاؤں تک گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہوں مزید اس نے سی جان کا بوجھ نہ ڈالے میرے کندھوں پر اسے مجھے دے دیں میں اسے اسی گھر میں خاموشی سے پالتی رہوں گی بلکہ اسے اچھی پرورش دے کر وہ اب یہ جذباتی ہو کر روحان صاحب آباد میں پہنچ گئی بیگم مجھ سے چپک کر اٹھے چپ ہو جاؤ دماغ خراب ہو گیا تمہارا تمہیں اندازہ بھی نہیں ہے تمہاری خاطر کتنی مشکل سے اس راز کو سب سے چھپا رہی ہوں کیونکہ شاید دعائیں لگی ہیں تمہیں کہ تم 7 مہینے میں ہی اس گناہ سے فارغ ہو گئی ہو اب تمہیں اس گندگی کو بوجھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے یہ ندیم کی اولاد ہے اس کا جواب دے وہ ہوگا تم نہیں رحم کھاؤ خود پر حالت دیکھو اپنی مجھ سے پوچھو کیا بیتی ہے میرے دل پر اپنی بیٹی کو اس طرح پل پل اذیت سے گزرتا دیکھ تم وہی کرو گی جو میں کہوں گی اب خاموش ہو کر سو جاؤ اور اسے ایک بھیانک خواب کی طرح گمان کر کے بھلا دو یہی سب کے لیے بہتر ہے رضا بیگم بھی اپنی جگہ شاید درست تھی انہیں اپنی بیٹی کی عزت پیاری تھی معاشرہ بے ماؤں کو جینے نہیں دیتا چاہے پھر وہ مظلوم بے قصور ہی کیوں نہ ہو فیصلہ ان کے لیے بھی کافی مشکل تھا مگر اپنی بیٹی کی خاطر وہ یہ سخت قدم اٹھانے کے لیے تیار ہو گئی بچے کی آنکھ کھلی تو اس نے بھوک کی شدت سے رونا شروع کر دیا امی مجھے میرا بیٹا دے دو دیکھیں وہ بھوک ہے اسے بھوک لگ رہی آنیہ اپنی ممتا کے آگے بے بس تھی اس کا دل مچل اٹھا تھا اپنے بیٹے کو بھوک سے بلکتا دے ماں شاید صرف وہاں ہوتی ہے لال آرام اور حلالی اس کا دل نہیں جانتا اسے صرف اپنا بیٹا نظر آتا تھا جس کے ننھے منھے سے ہاتھ منہ تھے جو بول تک نہیں سکتا تھا جس کی آنکھوں نے اپنی ماں کی گود ٹھیک طرح نہ دیکھی تھی وہ تڑپ تڑپ کر منت سماجت کرنے لگی امی میرے بچے کو نہ لے کے جائیں وہ بھوکا ہے بچے کے رونے کی آوازیں اس کا دل ڈرا رہی تھی وہ اٹھ کر بھاگتی ہوئی اپنا بچہ لینے آئی خود کو سنبھالو یہ تمہارا نہیں یہ ندیم کا ہے یہ اس کا گناہ ہے اسے کیوں پال کر اپنی پوری زندگی تباہ کرو گی بیوقوف لڑکی تمہیں تو اس کے چہرے سے بھی نفرت ہونی چاہیے کیونکہ اس کا باپ دھوکہ دے کر تمہاری پوری زندگی تباہ کرتے چلا گیا تم سارے خواب جن کے لیے تم جیتی تھی سب چکنا چور کر دیا اس نے خالہ نے اس کے دونوں بازو پکڑ لیے تھے وہ اسے روکنے کے لیے اپنی پوری جان لگا رہی تھی ساتھ ساتھ سمجھاتی بھی جا رہی تھی لیکن وہ ان کے قابو میں نہیں آ رہی تھی رضا بیگم تیزی سے گھر سے بچہ لے کر نکل گئی تھی ان کے ہاتھ پاؤں پھول رہے تھے چہرے پر پسینہ تھا وہ گھر سے کافی دور نکل آئی تھی انہوں نے ایک کچرے کے ڈھیر کے پاس بچے کو لٹا دیا کچرے کے ارد گرد کچھ آنکھ نظر نہیں آتا صرف بچوں کے بکنے کی آوازیں کانوں سے معصوم ٹکرا رہی تھی ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا پر میں مجبور ہوں میری بیٹی کی پوری زندگی ایک سوال ہے رضا بیگم کا طبیعت میں سخت ملامت کر رہا تھا کہ وہ اس ننھے بچے کے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی وہ ایک ذی روح ہے اس کی سانسیں چل رہی ہیں وہ کیسے اسے کچرے کے پاس لٹا کر جا سکتی ہے مگر اس لمحے صرف دماغ سے کام لیا اور اس ننھی سی جان کو وہیں چھوڑ آئیں آنیہ کا تڑپنا اس کی خالہ سے دیکھا نہیں جا رہا تھا وہ پوری کوشش کر رہی تھی خود کو ان کی پکڑ سے چھڑا کر باہر بھاگنے کی اگلے لمحے جب اپنی ماں خالی ہاتھ کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو وہ بلک کر پوچھنے لگی میرا بیٹا کہاں ہے امی جان میرا بیٹا کہاں ہے اس ننھی سی جان کو کہاں چھوڑ آئی ہیں آپ اس کی خالہ نے اپنی پکڑ ڈھیلی چھوڑ دی اپنی بہن کو خالی ہاتھ واپس دیکھ پکڑ ڈھیلی ہوتے ہی وہ تیزی سے رضا بیگم کی جانب لپکی ان کی خالی ہاتھ دیکھ ہوئی تڑپ کر بولنے لگی وہ ایک ماں تھی جو بلک بلک کر رو رہی تھی اپنی اولاد کے لیے جس کا رونا دیکھا نہیں جا رہا تھا ان دونوں خواتین سے امی آپ نے ٹھیک نہیں کیا ندیم اور میرے گناہ کی سزا اس ننھی جان کو دی ہے اس کا کیا قصور ہے اس کام میں ایک ذی روح ہے امی اس کا اسی کا خیال کر لیتی ہیں آپ میں اپنی بیٹی کو روز محشر کیا منہ دکھاؤں گی جب وہ میرا دامن پکڑ کر پوچھے گا ماں میرا کیا قصور تھا تب کیا جواب دوں گی اسے ہائے میرا بیٹا یا اللہ میں گنہگار ہوں سیاکار ہوں بدکار ہوں سر سے پاؤں تک ناپاک ہوں مگر میرا بچہ بے قصور ہے مالک اس کا قصور فقط اتنا ہے کہ وہ اس گنہگار آنیہ کا یا میرے مالک میرے بیٹے کو اپنے امان میں رکھ میں اسے تیری امان میں دیتی ہوں بے شک وہ سب سے بڑا محافظ ہے وہ سوزو کا ذات سے نہ ڈال زمین پر گر کر اپنی خدا سے مدد کی طالب تھی انیہ تمہاری عقل پر پتھر پڑ گئے یار یہ گناہ تھا وہ حرام کی اولاد اس کے لیے دعائیں کیوں کر رہی ہو اس کی خالہ نے زمین سے اٹھا کر اس کے آنسو پونچھتے ہوئے بیڈ پر لا کر بٹھایا تھا اور ایک بار پھر اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی حرام انسان کیسے حرام ہو سکتا ہے خالہ آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ وہ ایک ہے اس کے حرام ہونے کے باوجود شریعت 120 دن کے بعد یعنی اس میں روح آنے کے بعد ابورشن کرانے کی اجازت نہیں دیتی اور کہتی ہے کہ تم 120 دن کے بعد ابورشن کرواتے ہو تو یہ
ये कत्ल है। आप समझती हैं इस नाजुक बात का मतलब? अगर शरीयत चाहती तो कह देती कि हराम की औलाद है, 9 माह का भी हो जाए तो मार दो, मगर ऐसा हुक्म नहीं दिया। जानती हैं क्यों? क्योंकि वो एक इंसान है, आपके और मेरी तरह। क्या आपने कभी किसी मस्जिद के बाहर पढ़ा है कि यहाँ कोई हराम की औलाद दाखिल नहीं हो सकती? क्या आपने सुना है कि इस्लाम ने कैद लगाई है कि हराम का बच्चा मुसलमान नहीं हो सकता, वो नमाज नहीं पढ़ सकता, वो कुरान नहीं पढ़ सकता, या वो मस्जिद में पाक जगह पर दाखिल नहीं हो सकता? फिर आनिया अपनी खाला का चेहरा देखने लगी, जो इससे में लम्बे शर्मसारी से झुकता जा रहा था। उनके पास किसी सवाल का कोई जवाब ना था। ये देख वो एक लम्हे के लिए तंजिया मुस्कुराई। नहीं, ऐसा कभी नहीं सुना होगा आप, क्योंकि वो एक जीरू है, एक इंसान। रोजी मैशर मुझे जवाब दे, ऑनलाइन नन्ही सी जान का। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? माशरे के डर से मेरा जिंदा बच्चे को न जाने कहाँ फेंका है आपने। हाय अल्लाह, मेरा बेटा! बस इतना कहना था कि तड़प कर बैठ कर बेजान गोलियां की मानत दे। रिदा बेगम तो खुद बुद्ध बनी अपनी खाली हाथ तक रही थी। इन्हें अभी भी अपनी सफाकत भरे अमल पर यकीन नहीं आ रहा था। वो बार बार नीलमा मुझसे पूछती, क्या वाकई वो एक नन्ही सी जान को कचरे के पास सुनसान इलाके में जानवरों के बीच छोड़ आई हैं? फिर खुद ही को दिलासा देती कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। अगर बच्चा आनिया के पास रहता तो खानदान और माशरे उनकी बेटी को जिंदा दरगोर कर देता। अल्लाह खुद को दलाल दे रही थी कि उनका फेल गलत नहीं है, उसके बावजूद उनका दलीलों ने सख्त मलामत करा, जिसके सबब वो आनिया की तरफ नजर तक नहीं उठा पा रही थी। रिदा आपा देखें, ये बेहोश हो गई है। इसकी खाला चीखते हुए रिदा बेगम को बुलाने लगी। उनकी आवाज़ पर वो आवाज़ में लौटी और तेजी से आनिया की जानब लगी। माँ की दुआ थी, वो भी दिल से निकली। माँ की दुआ तो अर्श को हिला दे। इस बच्चे को भला कोई कैसे नुकसान पहुंचा सकता था, जब इसके इर्द गिर्द इसकी बेबस माँ की दुआओं का आसार बंधा हुआ था। पापा वाशरूम। 3 साल बच्चा अपने वालिद को देख कहने लगा, जो इस वक्त गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। उसे वाशरूम जाना है, जल्दी करो। बच्चे की वालदा अपने शोर को देख परेशान होकर बोली, अरे भाई सब्र करो, एक तो मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ, ऊपर से तुम शोर मचा रही हो। किसी बार कहा है पैम्पर पहनाया करो इसे कहीं जाने से पहले, पर सुनती का वो तो मेरी। वो रास्ता भटक गए थे, इसलिए आगे की जानब देखते हुए झुंझलाकर जवाब देने लगे, इसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारा बेटा पहनता ही नहीं है, रोना धोना मचा देता है। अगर यकीन ना आए तो कभी खुद ट्राई करो पहना कर, जब देखो मुझ पर गुस्सा होते रहेंगे। बच्चे की वालदा फौरन ही कमर पर हाथ टिका कर जवाबी कार्रवाई करने लगी। पापा वाशरूम जल्दी। बच्चे के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। वो मचलते हुए कहने लगा, बेटा रुक जाओ, कार में मत करना। पापा वाशरूम जल्दी। मैं कार में कर लूंगा। अरे नहीं नहीं, सारी कार खराब हो जाएगी मेरी। 1 मिनट रुको, वो देखिए सामने कचरा है, वहाँ कर लेना। इस फैमिली की कार पटक कर इसी कचरे के पास आई थी जहाँ रिदा बेगम ने बच्चे को छोड़ा था। नहीं भाई, इतनी रात में कचरे पर नहीं। बच्चे की वालदा एतराज़न घबराते हुए बोली, तो क्या कार में करने दूँ अज्जी? और बेटा, मुझे लाकर अपनी वाइफ से कहते हुए अपने बेटे को गोद में लेकर कार से उतरे। बस कार से उतरना था कि बच्चे के रोने की आवाज़ इनके कानों के समाज से टकराने लगी। पापा जल्दी। उनका बेटा जल्दी में जा रहा था तो उसे कच्चे के पास खड़े करके एक हिम्मत पड़े जहाँ से बच्चे की रोने की आवाज़ें आ रही थी। या अल्लाह, इनके मुंह से भी सख्त निकला था। इस नन्हे से बच्चे को देखो। उन्होंने एक लम्हा ज़ाया किए बगैर बच्चे को गोद में बांध लिया। सुबह किसी बच्चे के रोने की आवाज़। उनकी वाइफ भी कार से उतर आई थी। बच्चे के रोने की आवाज़ सुन उनका कार जुमला अधूरा ही रह गया था। अपनी शोर की गोद में एक पिंक रंग के कपड़े में लिपटा हुआ बच्चा देख, या अल्लाह, इतना छोटा बच्चा कौन जालिम इसे सुनसान कचरे में फेंक गया? हाथ नहीं कांपे इसके? हाय, ये तो अभी पैदा हुआ है, ऐसे मालूम होता है। इस खातून ने फौरन ही बच्चे को अपनी शोर से ले लिया था। अपनी बाहों के आसार में जकड़ते हुए तरस खाकर कहने लगी, पापा बेबी। उनका 3 साल बेटा अपने वालिद की गोद में चढ़ते हुए बच्चे को देख बड़े प्यार से गोया, हाँ बेटा बेबी, प्यारा है ना? बहुत। ये मेरा भाई है। बच्चे के मासूमाना सवाल पर इसकी माँ ने फौरन ही इस बात में सारे लाया। क्या करना है इस बच्चे का? हमें तो कुछ पता नहीं है इसके बारे में, खुदा जाने कौन छोड़ गया इसे यहाँ। वही शख्स परेशान होकर अपनी वाइफ को देखते हुए इस्तफसार करने लगा, क्या करना है मतलब? इतने से बच्चे को यहाँ कचरे में छोड़कर थोड़ी जा सकते हैं? उनकी वाइफ तेजी से जज्बाती होकर बोली, मगर साथ भी नहीं ले जा सकते। कोई अगवा का केस निकला तो हम फंस जाएंगे। एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन ले चलते हैं इसे। वो काफ़ी देर सोचने के बाद संजीदगी से गोया हुए, पुलिस स्टेशन क्यों, हम अपने साथ ले चलते हैं इसे। वो खातून भी एक माँ का दिल सीने में लिए हुए थी। उनका दिल बच्चे को पुलिस स्टेशन में छोड़ने के लिए ज़रा भी रजामंद ना था। अच्छा कार में बैठो, यहाँ सुनसान जगह पर ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है।
وہ کار کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوئے۔ اس خاتون نے اپنے بیٹے کو پیچھے والی سیٹ پر بٹھایا اور خود بچے کو لے کر ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ پورے راستے میاں بیوی بچے کو لے کر بحث کرتے رہے۔ وہ خاتون پرزور کوشش کر رہی تھی اپنے شوہر کو منانے کی۔ اچانک خاتون کی نظر بچے کے ہاتھ پر گئی۔ اس کے سیدھے ہاتھ کی کلائی پر کالے رنگ کا پیدائشی نشان تھا۔ تم تو بڑے نصیبوں والے ہو۔ اس نشان کو دیکھتے ہی وہ خاموش نہ رہ سکی۔ بچے سے مخاطب ہو کر اس کی کلائی بغور دیکھتے ہوئے کہنے لگی، دل میں نہ جانے کیا سمائی، اپنے گلے سے آر الفابیٹ کا لاکٹ اتار کر بچے کو پہنا دیا۔ اپنا الفابیٹ کا لاکٹ اسے کیوں پہنا رہی ہو؟ اس پر تمہارے نام کا الفابیٹ ہے۔ خاتون کے شوہر نے فوراً ہی الجھ کر پوچھا تھا۔ بس دل کیا، وہ خاتون کھوئے کھوئے انداز میں کہنے لگی۔ انہوں نے الفابیٹ آر کا لاکٹ بچے کے گلے میں ڈال دیا تھا۔ خاتون کے لاکھ سمجھانے کے باوجود ان کے شوہر نے بچے کو پولیس اسٹیشن چھوڑ دیا۔ وہاں سے بچے کو یتیم خانے بھیج دیا گیا۔ ایک ماہ گزرنے کو تھا مگر عالیہ اپنے صدمے سے باہر نہیں آ رہی تھی۔ وہ اکثر راتوں کو چیختے ہوئے اٹھتی کہ امی میرا بچہ بھوکا ہے، وہ رو رہا ہے، اسے نہ لے کر جائیں۔ اپنے بیٹے والے واقعے کے بعد اس نے 1 مہینے سے ندیم کو نہ کوئی کال کی نہ میسج۔ یہی وجہ تھی کہ ندیم آرام سے پاکستان واپس آ گیا تھا۔ اس کے دوستوں نے اطلاع دی تھی کہ عالیہ 3 مہینوں سے یونہی نہیں آ رہی اور نہ ہی کسی سے رابطے میں ہے۔ آج وہ بڑی خوشی خوشی یونہی جانے کے لیے تیار ہوا تھا۔ اس کا سیل پاس ہی سوٹکیس میں رکھا تھا۔ وہ جوتے پہن کر جیسے ہی سیل اٹھانے کی نیت سے آگے بڑھا، اسی لمحے سیل پر عالیہ کا میسج شو ہوا۔ اف، ایک تو یہ میری جان چھوڑ کر نہیں دے رہی۔ وہ جھنجلا کر میسج پڑھے بغیر ابھی ڈیلیٹ ہی کرنے لگا تھا کہ غلطی سے ڈیلیٹ کا آپشن کلک ہونے کے بجائے اوپن کا آپشن کلک ہو گیا تھا۔ پہلے تو اس نے سرسری سی نگاہ ڈالی پہلے جملے پر۔ اسے لگا تھا عالیہ نے خوب گالیاں اور کوسیں بھیجی ہوں گی، مگر وہ میسج اس کی توقعات سے بالکل برعکس تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ندیم نہ چاہتے ہوئے بھی اس میسج کو بیٹھ کر پڑھنے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ آج اچانک سے بیٹھے بیٹھے ایک کہانی ذہن میں آئی، سوچا تم سے شیئر کروں۔ ایک لڑکا اپنی بڑی سی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس کا گاڑی کا فل اے سی آن ہے۔ گاڑی کے اندر کا ماحول برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ اس لڑکے کے ہاتھ کی کلائی میں لاکھوں کی گھڑی بندھی ہوئی ہے، پرفیوم بھی برانڈڈ لگا رکھا ہے۔ لڑکا نہیں مانو شہزادہ ہو، نہایت اونچے خاندان کا، جس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اچانک اس کی کار سگنل پر رکتی ہے۔ کار میں زوردار آواز میں میوزک چل رہا ہے۔ اسی دوران کھڑکی پر کوئی ناک کرتا ہے۔ وہ امیر شہزادہ اپنی جانب کا شیشہ نیچے کرتا ہے تو سامنے ایک بچہ کھڑا نظر آیا۔ کھڑکی کھلتے ہی باہر سورج کی کرنیں جو آگ برسا رہی تھیں وہ اس شہزادے کے چہرے کو محسوس ہوئی۔ اس بچے کا چہرہ تپتی دھوپ کے سبب سرخ ہو رہا تھا۔ بال گرد آلود تھے، کندھے پر کچرے کا بورا ٹانگے ہوئے، ایک ہاتھ اس شہزادے کی جانب پھیلائے ہوئے بھیک مانگتا ہے۔ اس بچے کے پاؤں دھوپ سے جل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ چہرے پر معصوم سی مسکراہٹ سجائے شہزادے سے بھیک مانگ رہا ہے۔ اتنا پڑھ کر ندیم کوفت کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، کیا بکواس کہانی سنا رہی ہے یہ مجھے؟ اب تک دماغ خراب ہو گیا اس کے۔ آگے کا جملہ پڑھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ شہزادہ ہاتھ گاڑی سے باہر نکال کر بھیک دینے لگتا ہے۔ بس اسی لمحے کو یہاں روک دو اور سوچو کیسا ہوگا جب بھیک دینے والا ہاتھ اور بھیک لینے والے ہاتھ کی رگوں میں ایک ہی خون دوڑ رہا ہو۔ آئے اس لمحے کو سوچ کر ہی مجھے اس شہزادے پر ترس آتا ہے کہ اس کا خون، اس کا لخت جگر ننگے پاؤں روڈ پر کھڑا ہو کر بھیک مانگ رہا ہے۔ اور ستم، اعلیٰ ستم یہ ہے کہ ایک باپ اپنے ہی بیٹے کو ترس کھا کر بھیک دے رہا ہے۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارا بیٹا ہوا تھا، پتہ ہے تمہاری طرح بہت خوبصورت تھا۔ اس کی کلائی پر تمہاری ہی طرح کا کالا نشان تھا۔ میری امی اسے معاشرے کے خوف سے نہ جانے کہاں چھوڑ آئی۔ مجھے نہیں خبر وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، زندہ بھی ہے یا نہیں، مگر آج کے بعد جب کسی یتیم و مسکین بچے کو دیکھوں تو ضرور ایک بار اپنے بیٹے کو یاد کروں کہ تمہارے گناہ کی سزا معاشرے نے اس بے قصور بچے کو دی۔ زندگی ویسے بھی اتفاق کا مجموعہ ہے، ہو سکتا ہے کبھی ایسا اتفاق ہو جائے اور یہ کہانی سچ ہو جائے تو کیا دے سکو گے اپنے ہی بیٹے کے ہاتھ میں بھیک؟ کیا دے سکو گے اسے روڈ پر تپتی ہوئی دھوپ میں ننگے پاؤں بھیک مانگتا؟ اس کا میسج تھا یا نشتر؟ ایک لفظ کی چبھن ندیم نے اپنے پورے وجود میں محسوس کی تھی، کیونکہ ساری خوشی میسج پڑھنے کے بعد غائب ہو چکی تھی۔ ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ اس کے آخر کے سوالات ضمیر کو بری طرح جھنجھوڑ رہے تھے۔ 2-3 ثانیوں کے لیے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ بس تھوڑی دیر سر پکڑے بیٹھا رہا۔ بھول جا ندیم، بھول جا، چل یوں نہیں چل۔ وہاں جا کر اپنے دوستوں سے ملے گا تو یہ میسج بآسانی بھول جائے گا۔ سارا موڈ خراب کر دیا، پڑھنا ہی نہیں چاہیے تھا اس پاگل لڑکی کا میسج۔ کیا کیا بکواس کرتی رہتی ہے۔ وہ سیل پینٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے چل دیا۔ اس کا گمان تھا یہ فقط ایک میسج ہے جسے وہ بآسانی 1-2 دن میں ہی بھول جائے گا۔
آپ پیسے دو نا۔ جب ایک بچے نے آ کر اس کی کار کا شیشہ بجاتے ہوئے پیسے مانگے تو ندیم کے ذہن میں آنیہ کا پورا میسج گھوم گیا۔ اس بھیک مانگتے ہوئے بچے کو دیکھ اسے آنیہ کے آخری سوالات یاد آئے۔ طبیعت غیر ہونے کے سبب اس نے سگنل توڑ کر گاڑی آگے چلا دی۔ مبارک ہو، آپ کی بیٹی ہوئی ہے۔ ابرش کو ہوش آنے کے بعد جب یہ خوشخبری دی گئی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگی۔ پھر اس نے اپنی ننھی منھی گڑیا کو اپنی گود میں باندھ لیا اور پیار سے بار بار اس کی پیشانی چومنے لگی۔ آج پہلی بار اسے عبید کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی تھی۔ آج آپ لوگوں کے غلط فیصلے میرے ساتھ ساتھ میری بچی پر بھی اثر انداز ہو گئے۔ میری بیٹی بن باپ کے پلے گی۔ ابرش روان سا لہجے میں فاطمہ بیگم کو دیکھ شفقتاً بولی، تم کیوں ہر وقت ہمیں قصوروار ٹھہراتی رہتی ہو؟ ہم نے اپنی طرف سے اچھا فیصلہ ہی کیا تھا، تم کیوں نہیں مان لیتی؟ یہ سب تمہاری قسمت میں لکھا تھا بیٹا، کوئی ماں باپ اپنے بچوں کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتے۔ آج تم بھی ایک بیٹی کی ماں ہو، تم خود دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ، کیا تم اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کرو گی؟ نہیں نا، اس طرح ہم نے بھی نہیں کیا تھا۔ جس طرح تمہیں ہر چیز بیسٹ دیتے ہیں اسی طرح تمہارے ہسبینڈ کا انتخاب بھی بیسٹ ہی کیا تھا۔ ہمیں کیا خبر تھی کہ وہ شادی کے بعد اپنے رنگ بدلے گا؟ ابرش اپنی بربادی کا ذمہ دار اپنے والدین کے غلط فیصلے کو ٹھہراتی تھی اور فاطمہ بیگم ہر بار اسے یہی سمجھاتی کہ یہ قسمت کا لکھا تھا جو اسے ہر صورت میں ملنا تھا۔ اسے چاہیے کہ وہ خدا کی رضا میں راضی رہے، ناشکری نہ کرے۔ ابرش اور فاطمہ بیگم کی بحث کافی دیر سے چل رہی تھی۔ فاطمہ بیگم ابرش کی ایک بات کا جواب دیتے ہوئے کہنے لگی، ایک دن تم بھی میری جگہ کھڑی ہوگی، تمہیں بھی اپنی بیٹی کے لیے ایک لڑکے کا انتخاب کرنا ہوگا، تب تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنا مشکل مرحلہ ہوتا ہے والدین کے لیے۔ تب تمہیں احساس ہوگا کہ والدین دنیا کی ہر چیز بیٹی کو دے سکتے ہیں مگر نصیب نہیں دے سکتے۔ ہم نے عبید کو ہر طرح سے اچھا پایا تھا تمہارے لیے، تبھی اس کا انتخاب کیا، مگر اکثر عبید جیسے لوگ شادی کے بعد ہی اپنے اصل رنگ دکھاتے ہیں۔ تمہیں سمجھنا چاہیے یہ بات، اور پلیز بند کرو ہم پر اپنی بربادی کا الزام ڈالنا۔ دل تک کو چھلی کرتا ہے تمہارا یہ الزام۔ فاطمہ بیگم روتے ہوئے کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ ابرش کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو اس کی گڑیا کے چہرے پر گرے تھے، جیسے بچی کی آنکھ کھل گئی تھی اور اس نے رونا شروع کر دیا تھا۔ نہیں میری گڑیا، اب کی موم آپ کے لیے واقعی بیسٹ تلاش کریں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھوں گی کہ تمہارے باپ کی طرح لالچی نہ ہو۔ تم رو مت، تم ابرش ملک کی بیٹی ہو۔ میں تمہارے لیے دنیا کا حسین اور قابل شہزادہ ڈھونڈ کر لاؤں گی، تم فکر مت کرو۔ آج سے میں ہی تمہاری موم ہوں اور میں ہی تمہارا ڈیڈ۔ ابرش اس گڑیا کے ننھے سے سفید گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے چور لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ ٹیکسی میں بیٹھی ہوئی تھی کھوئی کھوئی سی، اس کی ماں اور خالہ اسے ہاسٹل چھوڑنے جا رہی تھی تاکہ وہ اپنی پڑھائی دوبارہ سٹارٹ کرے اور اپنے بچے کے صدمے سے باہر آ سکے۔ وہ ایک زندہ لاش کی مانند ہو گئی تھی، آنکھوں میں مانو کوئی رنگ ہی نہ ہو، صرف خالی پان کا بسیرا۔ جب وہ ہاسٹل کے کمرے میں داخل ہوئی تو منیبا اور مام خوشی سے اچھل پڑی۔ جیسے ہی منیبا اس کے گلے لگی، آنیہ نے زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے اسے چپ کرایا گیا۔ یونی کے پہلے دن ہی اس کا سامنا ندیم سے ہو گیا تھا۔ ندیم اسے اپنی جانب آتا دیکھ گھبرا گیا کہ کہیں وہ پھر سے کوئی ہنگامہ نہ کر دے۔ وہ فوراً تھوک نگلنے لگا، مگر آنیہ نے اس ذلیل کو منہ لگانا تو دور دیکھنے کی بھی زحمت نہ کی۔ اس کی نظر میں ندیم مر چکا تھا۔ جس شخص میں انسانیت باقی نہ رہے، اس کا زندہ ہونا یا مردہ ہونا آنیہ کے نزدیک ایک برابر تھا۔ سب دونوں ان دونوں کی قطع تلخی کو محسوس کر رہے تھے۔ منیبا اور مام زبردستی اسے آج ایک ہوٹل لے آئی تھی تاکہ وہ اپنے صدمے سے باہر نکلے، واپس زندگی کی طرف لوٹے۔ آنیہ اپنے غم میں اتنی کھوئی ہوئی تھی کہ اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ کاشا کے ہوٹل آئی ہے۔ وہ کوئی زندگی سے بیزار چیئر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ میم میں ابھی سر آکاشا کو بتاتا ہوں کہ ان کی وائف آئی ہیں۔ ویٹر کے کہتے ہی منیبا اور مام کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ کیا؟ اس کو بتا کر آؤ گے؟ آنیہ اپنی زندگی غموں میں ایسی الجھی ہوئی تھی کہ وہ باقی سب کو بھول بیٹھی تھی۔ ان بھولے جانے والوں میں ایک نام آکاشا کا بھی تھا، سر آکاشا کو۔ ویٹر خاصا جتاتے ہوئے کہنے لگا، کون آکاشا؟ انجان لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ آپ کے ہسبینڈ، اس ہوٹل کے مالک۔ کیوں مذاق کر رہی ہیں میم؟ میں ابھی سر کو بتا کر آتا ہوں۔ ویٹر کے جاتے ہی وہ دونوں لڑکیاں آنیہ کو نہ سمجھی نگاہوں سے تکنے لگی۔ کیا؟ آنیہ خود کو گھٹتا ہوا دیکھ الجھ کر پوچھنے لگی، تم نے شادی کر لی اور ہمیں بتایا بھی نہیں؟ مام فوراً شکوہ کرنے لگی، کون سی شادی؟ اس ویٹر کو غلط فہمی ہوئی ہے شاید۔
ویٹر نے ریسیپشن پر جا کر اطلاع دے دی، ہیلو سر، آکاشا نے آج طبیعت خراب ہونے کے سبب چھٹی لی تھی۔ اس کی سیکرٹری نے آنیا کی اطلاع دینے کے لیے کال کی۔ یس، وہ بیڈ پر لیٹے آنکھیں بند کرے جواب دے رہا تھا۔ اس کا پورا بدن بخار سے کانپ رہا تھا، آواز سے ہی معلوم ہو رہا تھا کہ کافی بیمار ہے۔ سر، آپ نے کہا تھا نا کہ اگر آپ کی وائف دوبارہ ہوٹل میں آئے تو آپ کو فوراً اطلاع دی جائے۔ سر، وہ آئی ہوئی ہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، بس اتنا سننا تھا کہ آکاشا کا بخار چھو منتر ہو گیا۔ وہ برف کی پھرتی دکھاتے ہوئے سیدھا ہو کر بیٹھا۔ واقعی؟ وہ بے یقینی سے دوبارہ تصدیق کے لیے استفسار کرنے لگا۔ جی سر۔ اوکے، میں ابھی آ رہا ہوں۔ آکاشا کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ تیزی سے کار کی چابی اٹھا کر اپنے نائٹ ڈریس میں ہی کمرے سے نکل آیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو اتنی جلدی؟ میرے سنو، ضلع بیگم آوازیں دیتی رہ گئی، مگر وہ تو جیسے ہوا کے گھوڑے پر سوار ہو۔ نائٹ ڈریس میں ہی کار لے کر ہوٹل کی جانب بڑھ گیا۔ اتنی بڑی غلط فہمی منیبا نہ سمجھی سے ہانیہ کی جانب دیکھتے ہوئے کہنے لگی۔ ہانیہ نے جب اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالی تو اسے فوراً یاد آ گیا کہ یہ وہی ہوٹل ہے جہاں وہ خودکشی کرنے آئی تھی۔ چلو یہاں سے جلدی، مجھے یہاں کھانا نہیں کھانا۔ ہانیہ آکاشا سے ملنا نہیں چاہتی تھی۔ تیزی سے بیگ ہاتھ میں ٹانگتے ہوئے کھڑی ہو گئی۔ مگر کیوں؟ ماں الجھی تھی۔ میں رستے میں بتا دوں گی، ابھی جلدی چلو، ہانیہ کے تیز لہجے میں کہتے ہی وہ دونوں بھی اٹھ گئی تھیں۔ سب خیریت تو ہے نا؟ منیبا فکر مند لہجے میں استفسار کرنے لگی۔ ہاں ہاں، سب خیریت ہے، بس تم چلو۔ ہانیہ اپنی سہیلیوں کو لے کر تیزی سے ہوٹل سے نکلنے لگی۔ اس کی کار ہواؤں سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ کسی صورت بھی ہانیہ سے ملنے کا موقع کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس کا دل باولا ہوئے جا رہا تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ خوفناک تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ اس لڑکی کی تنگ دلی تو وہ پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ دل لے کر ایسے غائب ہوئی کہ 5 مہینے وہ دل کا مارا دیوانوں کی طرح تلاش کرنے کے باوجود اسے پانا تو دور کی بات، اس کی کوئی اطلاع تک نہ پا سکا تھا۔ خوشی کے مارے بخار کا ذرا بھی احساس نہیں ہو رہا تھا۔ وہ ہوٹل میں بھاگتے ہوئے داخل ہوا، اس کی سانسیں پھول رہی تھیں۔ کہاں ہے میری وائف؟ وہ ہامتے ہوئے اپنی سیکرٹری سے پوچھنے لگا۔ سر، وہ تو چلی گئی۔ بس اتنا سننا تھا کہ اس کا چہکتا ہوا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ چلی گئی؟ یار، روکا کیوں نہیں تم نے؟ وہ فوراً اصرار پکڑ کر غصے سے بولا۔ سر، میں نے کوشش کی تھی پر میم نہیں رکی۔ اس کی سیکرٹری سر جھکاتے ہوئے دھیمے سے گویا ہوئی۔ پتہ کتنے دن سے ڈھونڈ رہا ہوں اسے، پورے 5 ماہ 3 دن اور 1 گھنٹے سے۔ اف یار، تمہیں کچھ بھی کر کے روکنا چاہیے تھا اسے۔ غم و غصے کی ملی جلی کیفیت میں گرفتار تھا وہ۔ او نو، میرا سیل ٹیبل پر رہ گیا تھا شاید۔ مام اپنے پرس میں سیل ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہو کر بولی۔